विशाल लम्हे बचा के रखना बाय सुमेरा सरफराज मेगा एपिसोड 1। आज फिर उसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हरियाली राहदारी के आखिरी सिरे पर नस्ब उसकी मखसूस बेंच पर गुलाबी रंग का खूबसूरत लफ्ज़ों से सजा एक रुक्का मिला था। सुबह का इतना हसीन आगाज़ अब उसकी रूटीन का हिस्सा बन चुका था। पिछले कुछ माह से उसे रोज़ ऐसे ही रंगीन कागज़ों पर लिखी बेहतरीन नज़में गज़लें मौसूल होती थी। उसने हस्बे आदत निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई, वो कहीं नहीं था, और अगर था भी तो उसकी नज़रों से ओझल होने का फ़न जानता था। वो दिल से मुस्कुराई और पर्चा बैग में ठूस लिया। ऐसा नहीं था कि उसे मालूम नहीं था कि वो कौन है। वो रोज़ उससे मिलती थी। वो साद फजल था, उसका क्लासमेट, उसके डिपार्टमेंट का सबसे सरगर्म और मुतहर्रिक स्टूडेंट, बोलने और लिखने के फ़न में माहिर। वो भी और सबकी तरह उससे पहले दिन ही से मुतासिर हो गई थी। वो दरमियाने कद का खूबसूरत खदोखाल का हामिल शख्स था, जाज़िबे नज़र था, कुछ लिबासी उसकी इजाफी खूबी थी। मगर उसे कब से वानिया तारिक में दिलचस्पी महसूस होने लगी वो जान ही ना पाई थी। अक़दा तब खुला जब उसे बेनाम रुक्के मौसूल होने लगे, बस पुर असर शायरी वाले। और वो इतनी बेवकूफ़ तो ना थी कि साद फजल की लिखाई ना पहचानती, जिसके हाथों से लिखे चार्ट सारे डिपार्टमेंट की जीनत बने रहते थे। वो क्या, कोई भी जान सकता था कि ये शायरी उसे साद फजल भेजता था। फिर एक दिन वो खुद उसके रूबरू आ गया था। वो उसकी सालगिरह का दिन था। बेंच पर एक खूबसूरत बुके के हमरा दिलकश पैकिंग में कोई तोहफ़ा उसका मुंतज़िर था। ऊपर चिट लगी थी, आज तुम्हारी सालगिरह है, देखो हमको याद है ना। वानिया खिल कर गुलाब हो गई। हम किसी के लिए अहम हैं, ये एहसास ही कितना खुशकुन होता है। वो चीज़ें उठाकर पलटी तो वो ऐन उसके पीछे खड़ा था। खुशबू का एक झोंका वानिया की सांसें मुअत्तर कर गया। वाइट शर्ट पर कैमल कलर की जीन्स पहने अपने छोटे बालों वाले हेयर स्टाइल में वो जच रहा था। ऊपर से उसकी मुस्कुराहट, वानिया का दिल उथल पुथल हो गया। आज चोरी पकड़ी गई, वो बेसाख्ता बोला था। वानिया ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई भी मतवज्जा न था। मैं भी सोचूं कि कौन रोज़ आकर मेरे नोट्स चुरा ले जाता है, जो मैं एक बहुत प्यारी फूलों जैसी नाजुक और मासूम सी लड़की के लिए लिख के रखता हूँ। वो बदस्तूर उसे नज़रों की गिरफ्त में लिए कह रहा था। वानिया ठीक ठाक कंफ्यूज हो गई, साथ यही तक कि वो सब कुछ जो उसने महसूस किया वो किसी और के लिए था। उसकी आंखें यकायक भर आईं। खामोशी से गिफ्ट और फूल वापस रखकर वो जाने के लिए मुड़ी। आई एम सॉरी, वो मिनमिनाते हुए उसे क्रॉस करने लगी, जब नामहसूस अंदाज में उसकी कलाई पर किसी ने गिरफ्त की। उसके आंसू छलक कर गालों पर फिसलने लगे। शुक्रिया तो अदा कर दो बेमुरवत लड़की, बेनाम नज़में समझ में आती हैं, इन आंखों का वाज़िया पैगाम समझ में नहीं आता। वो उसे अपने सामने करते हुए कहने लगा, आँच देता लहजा। वानिया ने हैरान निगाहें ऊपर उठाईं तो उसके वारिफ्ता अंदाज के साथ ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। मेरा हाथ छोड़ दो, उसने और कुछ ना कहा। पहले कहो तुमने मुझे माफ़ किया। वो बज़िद था। माफ़ी क्यों? उसने फिर नज़रें उठाईं। तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें रुलाया मैंने, सॉरी। उसकी ब्राउन आंखों की चमक वानिया की धड़कनें मुंतशिर करने लगी। इट्स ओके, उसने कहते हुए अपनी कलाई छुड़ा ली, साथ खुल के मुस्कुराया। ये सब हमारी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात की खुशी में। उसने फूल और गिफ्ट वापस वानिया को थमाए। और रहा बर्थडे गिफ्ट, तो ये पूरा का पूरा साद फजल तुम्हारा। वो दोनों हाथ फैलाकर वानिया के आगे झुका। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सरप्राइज़! पता नहीं कहाँ से उसके क्लास फेलोज बरामद हुए और उन दोनों को घेरे में ले लिया। साथ हंसता हुआ सीधा हो गया, जैसे उनकी आमद से बाखबर था। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो सब कोर्स में गाने लगे। वानिया की कैफियत अजीब थी। वो कभी साथ को देखती तो कभी उन सबको, कभी हंसती कभी हैरान होती। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की राहदारियाँ उन सबके कहकहों से गूंज उठी थीं। वो एक यादगार दिन था जिसके बाद उसका और साथ का हिजाब ख़त्म हो गया था। सारे डिपार्टमेंट को खबर हो गई थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। साथ यूं ही उसे रोज़ नज़में लिखता और ख़ुद गायब हो जाता। उसकी ज़िंदगी के दिन बहुत हसीन और ख्वाब आ गई कैफियत में गुजरते। उसका यूनिवर्सिटी से वापस जाने को दिल ही ना चाहता। घर जाकर भी वो और साथ मैसेज पर एक दूसरे से राब्ते में रहते। पढ़ाई में वो वैसे भी बस ठीक ही थी। ये उसकी किस्मत ही थी जो उसका इकोनॉमिक्स में दाखिला हो गया था। फहद उसका भाई तो बरमला कहता था। तुक्के में उसके नंबर आ गए और तुक्के में एडमिशन हो गया, और एक तुक्का और लगा ले तो पास भी हो जाएगी। वो खुद NED में पढ़ता था, बेहद मेहनती और ज़हीन। वानिया उससे साल भर बड़ी थी, उन दोनों से बड़ी जिया थी। फार्म डी के आखिरी हिस्से में थी, तो आखिरी साल में थी, तो मजमूई तौर पर वानिया ही सबसे नालायक थी, जिसे अपनी फील्ड की अलिफ बे नहीं पता थी। वो बस इम्तिहान में पास हो जाती थी, उसे इतनी ही गर्ज थी।
उसके कोई करियर प्लान्स नहीं थे और साथ फजल को पाकर तो वो वैसे भी इससे आगे कुछ नहीं सोच पाती थी। अम्मी हाउसवाइफ थी मगर ग्रेजुएट थी। अब्बू ने एमकॉम किया था। वो एक अरसा बैंकर रहे थे मगर चंद सालों पहले अपनी जमा पूंजी से एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था जो अब खासा फल फूल गया था। शहर में 2 ब्रांचेस थीं और बहुत चलती थी। अब्बू एक रिटायर्ड बिजनेसमैन की तरह अपने स्टोर संभालते थे। फहद भी शाम को साथ होता था। नौकर अलग थे, उन्हें माली परेशानी कोई नहीं थी। जिया का 3 साल पहले फुफ्फो जान के बेटे अफराज भाई से निकाह हो गया था। फहद के लिए भी अम्मी ने खाला की बेटी मारूफ को नज़र में रखा हुआ था। वो जिया के डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और इनडायरेक्टली अम्मी ने जिया को उस पर नज़र रखने और परखने की जिम्मेदारी भी दे रखी थी। यानी अगर वो आइंदा सालों में उनके मयार के मुताबिक निकलती तो उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता था। अम्मी अब्बू का इस बारे में खामोश मुआहदा था। बहू अम्मी की पसंद की होगी क्योंकि औरत ही औरत को परख सकती है और दामाद अब्बू की पसंद के होंगे क्योंकि मर्द को परखने के लिए तकाजे अलग होते हैं। सो अफराज भाई सरासर अब्बू की पसंद थे चूँकि सब उन्हें बचपन से देखते आ रहे थे और फुफ्फो का झुकाव भी अम्मी ने कुछ सालों पहले महसूस कर लिया था मगर जब तक उन्होंने बाकायदा रिश्ता नहीं दिया और अब्बू ने अफराज भाई की तरफ से तसल्ली नहीं कर ली तब तक उन्हें जवाब नहीं दिया गया। रही वानिया तो वो किस्मत से अब तक फारिग थी और ख़ानदान में से किसी ने उस पर हाथ ना रखा था। उसकी वजह कम अज़ कम उसे तो यही लगती थी कि वो पढ़ाई में बाकी सब की तरह टॉप रैंक होल्डर नहीं थी। उनका सारा ख़ानदान आला तलीम याफ्ता था। उसके सारे चचा मामू खाला फुफ्फो और तमाम कज़न्स, ये ख़ानदान आला काबिलियत के हामिल लोगों से भरा पड़ा था। एक से एक आला डिग्री होल्डर, एक दूसरे पे सबकत ले जाने की हद तक पढ़ाई के शौकीन। ऐसे में वो कहीं फिट नहीं होती थी। मैट्रिक साइंस, इंटर कॉमर्स, ग्रेजुएशन आर्ट्स और अब मास्टर्स इकनॉमिक्स में उसे कभी पता ही नहीं रहा था कि उसे क्या करना है। शायद उसे कुछ नहीं करना था। वो कभी कंप्यूटर सीखती, कभी बेकिंग, कभी नॉवल पढ़ती, कभी शायरी, कभी सिलाई कर लेती, कभी पेंटिंग। उसकी कोई फील्ड नहीं थी, वो किसी की नहीं थी और वो शायद सबकी थी। इस गैर मुस्तकिल मजाजी की बदौलत वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख गई थी मगर उन सब खपती लोगों में उसकी पहचान कोई नहीं थी। वो सबके मजाक का निशाना बनती। कोई उसका हाल पूछता तो अल्फाज नहीं होते। और वानिया आजकल क्या शुगल फरमा रही हो? वो गुमसुम हो जाती, बिला वजह अंडर एस्टिमेट हो जाती। यही वजह थी कि वो तन्हाई पसंद हो गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी मगर आजकल खूबसूरत वही कहलाता है जो अपनी खूबसूरती को संभाल सके, निखार सके और ख़ुद को खूबसूरत ज़ाहिर कर सके। उस जैसी सर झाड़ मुँह फाड़ की कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसे में साथ फजल की तवज्जो उसे मोतबर कर गई थी। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग या ख़ानदान वाले उसे क्या समझते हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त थी जहाँ उसे अहमियत देने वाला, चाहने वाला, भंवरे की मानंद उसके गिर्द चकराने वाला एक शख्स मौजूद था जो खुद भी बहुत ख़ास था। उस दिन वो और सामिया क्लास के बाद कैफ़े चली गई थी। खिड़की वाली टेबल पर बैठकर उन्होंने बिरयानी ऑर्डर कर दी। सबात और आलिया भी आगे पीछे आकर उनकी टेबल पर बैठ गईं। सब इधर उधर की बातें डिस्कस कर रही थी जब सामिया की नज़र खिड़की से बाहर बॉयज़ कैफ़े की तरफ जाते साथ पे पड़ी। उसने भी सामिया और वानिया को देख लिया था। लो आ गया तुम्हारा इंशा नाम का दीवाना। सामिया ने बाआवाज़ बुलंद उसे छेड़ा। उन तीनों ने भी बेसाख्ता उधर देखा। साथ वानिया को देख के मुस्कुराया और हाथ हिलाने लगा। वानिया भी मुस्कुरा दी। वो कॉल करने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। ज़माने भर का फारिग और छिछोरा। सबाहत के कमेंट पर वानिया ने चौंक के उसे देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो कहाँ से फारिग और छिछोरा हो गया? सामिया ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। फारिग ही है जब ये चीप हरकतें करता है, खतूत, शायरी एंड ऑल दैट। उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। अब के आलिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुम्हारे लिए नहीं निकता इसलिए? सबाहत ने अपना स्कार्फ बराबर करते हुए वानिया को घूरा। तकलीफ़ माई फुट, मैं थूकती भी नहीं ऐसी बेनाम बेरिश्ता थर्ड क्लास मोहब्बत पर। यही खुश होती होगी एक नामहरम के नाम से मशहूर होके। उसने वानिया की ऐसी की तैसी करके रख दी थी और एक पल भी ठहरे बिना खड़ी हो गई। सबाहत प्लीज़ अपने ये लेक्चर अपने पास रखो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी तकियानुसी बातों पे। सामिया ने शदीद बेमुरवती से उसे गोया फारिग किया। गलत फहमी है तुम्हारी कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ। जिसकी राहें रब सीधी ना करे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता सामिया बीबी। सबाहत अपनी बात मुकम्मल करके कुर्सी धकेलती हुई बाहर निकल गई। उसका खाना यूं ही टेबल पे पड़ा रह गया। टू हेल विद, सामिया ने नखुबत से मुँह फेरा। तुम क्यों अपसेट हो रही हो? खाना खाओ, उसकी आदत है बकवास करने की। आलिया ने वानिया को मतवज्जा किया जो आंखों में आंसू भरे दाखिली दरवाजे को तक रही थी। वो चेयरमैन की बेटी है तो मतलब कुछ भी बोलेगी। उसे क्या हक बनता है मेरे और साथ के रिश्ते पे सवाल उठाने का? वो रोते हुए कहने लगी। कैफ़े के पुरशोर माहौल में किसी को पता भी नहीं चला कि वहाँ क्या हो गया था। सबाहत सफ्तर उनके डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सफ्तर आलिम की बेटी थी।
اپنے حلیے سے وہ اکنامکس کی کم اسلامیات کی اسٹوڈنٹ زیادہ لگتی تھی۔ اس کی یہاں سب سے بس سلام دعا ہی تھی۔ جس کے پاس بیٹھ گئی اسی سے باتیں کر لی۔ آج وانیہ کے گروپ کی شامت آ گئی تھی۔ ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی ٹائمنگ میں اسلامک فیکلٹی بھی جاتی تھی، جہاں کچھ درس وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ سامیہ کا خیال تھا کہ اسے اپنے اسلامی ہونے کا گھمنڈ تھا، اسی لیے ہر وقت ایسی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ تینوں بس نارمل تھیں۔ سوٹ کا میچنگ دوپٹہ سر پہ اوڑھ لیا بہت تھا۔ سامیہ اور عالیہ اتنا تکلف بھی نہیں کرتی تھیں، ایسے میں گھیردار عبایا اور لمبے سیاہ سکارف والی صباحت نمایاں ہی نظر آتی تھی۔ وہ پوزیشن ہولڈر تھی، مگر وانیہ سمیت کوئی بھی اسے ذہین تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ وجہ وہی تھی کہ وہ چیئرمین کی بیٹی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں وہ پرچی کے نام سے مشہور تھی۔ تھوڑی دیر اس کی باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ تینوں ہی اس پہ لعنت بیچ کے اپنے اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھیں، مگر وانیہ کا موڈ جو اس وقت خراب ہوا تو رات کو سعد فضل کے محبت بھرے پیغامات سے ہی بحال ہوا تھا۔ اس نے دانستہ سعد سے دوپہر والی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ صباحت کی باتوں کی چبھن بہرحال اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ صبح اس کی آنکھ سعد کی کال سے کھلی۔ وہ ویڈیو کال تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی سعد کا مخمور نیند سے بوجھل چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وانیہ مسکرا دی۔ وہ یوں ہی بستر پہ لیٹے لیٹے اس سے بات کرنے لگی۔ اس نے پنک ٹی شرٹ پر پرنٹڈ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ یہ اس کا سلیپنگ سوٹ تھا۔ بال کھلے ہوئے تکیے پہ بکھرے تھے۔ کو اس نے چادر سینے تک اوڑھ رکھی تھی، مگر دوپٹہ تکیے کے سائڈ میں رول ہوا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سعد کو ہمیشہ فیسینیٹ کرتا تھا، کچھ سبز کچھ براؤن، لمبی گھنی پلکیں، گلابی رنگت، معصومیت سے پر چہرہ، براؤن سلکی بال۔ اس میں حقیقتاً کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت وہ مختلف سی آنکھیں نیند کے خمار میں ڈوبی گلابی سی ہو رہی تھیں۔ اپنے بستر پہ لیٹ کر اس سے باتیں کرتی ہوئی وہ سعد کا ضبط آزما رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے وانیہ کہ تم میرے ساتھ میرے بستر پہ لیٹی ہو اور میں تمہیں یوں ہی دیکھ رہا ہوں، وہ بے ساختہ کہہ بیٹھا۔ اس کے لہجے کی تپش وانیہ کا لہو گرما گئی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ جیا کب کی اٹھ کے باہر جا چکی تھی۔ اس نے غور کیا تو واقعی ایسا ہی محسوس ہوا جیسے وہ دونوں تنہا اسی طرح موجود ہیں۔ ادھر سعد اپنے بستر پہ آڑا ترچھا پڑا تھا، ادھر وانیہ۔ بیچ میں بس یہ اسکرین ہی تو تھی۔ جی کرتا ہے ہاتھ بڑھاؤں اور تمہیں اپنے پاس کھینچ لوں۔ سعد بہکنے لگا تھا۔ وانیہ کا شرم سے برا حال ہو گیا۔ سعد فضول باتیں مت کرو، میں جا رہی ہوں بس۔ جیا اٹھ چکی ہے، وہ کبھی بھی آ جائے گی مجھے بلانے، وہ بظاہر منہ بنا کے بولی، مگر در حقیقت سعد کی باتوں سے اس کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ ادھر سعد کا کہا بہت بلند تھا، جیسے وہ بہت انجوائے کر رہا تھا۔ جاؤ معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی، اس نے بڑی دریا دلی سے اسے اجازت دی۔ سنو، وہ اٹھنے لگی تو وہ پھر بولا۔ ہاں، جواب میں سعد نے اسکرین اپنے لبوں تک لے جا کر ہٹا دی۔ وانیہ دھک سے رہ گئی۔ وہاں سے اب لائن کٹ چکی تھی، اور اگر یہ اسکرین بیچ میں نہ ہوتی تو وہ خالی اسکرین کو تکتی رہ گئی۔ ایسا اب تک ہوا نہیں تھا۔ جبھی وہ اتنا محسوس کر رہی تھی، اس کی دھڑکنیں اس کے قابو سے باہر تھیں۔ اس کا چہرہ انجانے لمس کے احساس سے تپ رہا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی بستر سے اٹھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعی سعد کے پہلو سے اٹھ کے آئی ہے، پور اس کی محبت میں نہا کر۔ اس کے انچھوئے وجود پر چونٹیاں سی ریگنے لگیں۔ اس کے انداز میں بے حد سستی در آئی۔ اچانک جیا نے کمرے میں قدم رکھا۔ شکر ہے تم خود ہی اٹھ گئی، ورنہ میں پانی کا جگ لے کے آنے والی تھی۔ وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ بے اختیار کسی احساس کے تحت اس نے پاس پڑا دوپٹہ اپنے وجود کے گرد پھیلا لیا۔ کیا ہوا وانو، طبیعت ٹھیک ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جیا نے اسے بدستور خاموش بیٹھے دیکھا تو وہیں چلی آئی۔ اب کہ وانیہ کو سنبھلنا پڑا۔ جیا اس کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ وہ کم ہی اتنی محبت اور نرمی سے بات کرتی تھی۔ سب سے بڑی ہونے کے سبب ایک مخصوص رعب اس کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا۔ تم کتنی اچھی لگتی ہو، اتنی پیار سے بات کرتی ہوئی۔ افراز بھائی کی صحبت کا اثر لگ رہا ہے۔ وہ اسے چھیڑتی ہوئی بستر سے اٹھ گئی۔ جیا نے حیرانگی سے ابرو اچکائے۔ دیکھا، اسی لیے تم لوگوں کو فری نہیں کرتی میں، چھچورے مذاق شروع کر دیتے ہو۔ وہ اپنے مخصوص اکھڑ پن میں لوٹ آئی۔ ایویں چھچورے مذاق، شوہر ہیں وہ تمہارے؟ وہ واش روم جاتے جاتے پھر بولی۔ جیا کے چہرے پر اس کی بات پر ایک ناگوار تاثر ابھرا۔ تم نے پھر یہ شوہر بیوی جیسے الفاظ بولے؟ تمہیں کہا ہے نا کنواری لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ جیا کے انداز میں ایک تنبیہ تھی۔ میں نے کوئی بےہودہ بات تو نہیں کی۔ وانیہ کو برا لگنے لگا۔ ہمارے گھرانوں میں یہ بےہودہ بات ہی سمجھی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے شادی کی باتیں بےہودگی ہی ہیں، سمجھی تم؟ اب فوراً واش روم میں چلی جاؤ، میرا ناشتہ بھی ٹھنڈا کروا دیا۔ وہ پھر اسے لتاڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وانیہ منہ بناتی واش روم میں گھس گئی۔ شام میں افراز بھائی آئے تھے۔ وانیہ نہا دھو کے تیار ہو کے لاؤنج میں آئی تو وفات کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم افراز بھائی، وہ ان کو سلام کرنے وہیں چلی آئی۔ وعلیکم السلام۔
میں جب سے فہد سے پوچھ رہا تھا کہ وانو کدھر ہے، 1 مہینے سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، پچھلی بار بھی آیا تھا تو تم اپنی کسی فرینڈ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے بہت شفقت سے ملے تھے۔ اسے افراز بھائی بہت اچھے لگتے تھے، نرم مزاج، خوش گفتار، گلابی مائل سفید رنگت، چاکلیٹی آنکھیں اور گولڈن براؤن بالوں والے افراز بھائی بالکل برطانوی لگتے تھے، پھر ان کی پرسنالٹی بہت زبردست تھی۔ وہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اس کا اثر ان کی فٹنس میں خوب نظر آتا تھا۔ وہ CSS کر چکے تھے، سول سروس میں بہت اچھی نوکری تھی ان کی۔ چند ماہ میں ان کے دوسرے شہر سے پوسٹنگ آرڈرز آنے والے تھے، تب تک جیا کی رخصتی ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس وقت بھی لائٹ پیازی رنگ کی ٹی شرٹ اور ڈھیلی ڈھالی کاٹن پینٹ پر بلیک سینڈل پہنے وہ بالکل گھر کی طرح ریلیکس بیٹھے تھے۔ آپ چائے پئیں گے؟ وہ ان کی بات کے جواب میں مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں بے وقت چائے نہیں پیتا، تمہیں پتہ ہے۔ ویسے ممانی کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ تھوڑا سا چکھ لیا ہے میں نے۔ وہ اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہنسنے لگے۔ جبھی جیا وہاں آ گئی، فہد کو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر شرارت سوچنے لگی۔ یہ آپ اپنے سر کی بلا کب تک ہمارے سروں پہ سوار رکھیں گے؟ اس نے جیا کو دیکھتے ہوئے افراز سے کہا۔ جیا نے گور کے اسے دیکھا اور وانیا کے برابر بیٹھ گئی۔ افراز سامنے فہد کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے برابر میں ایک صوفہ بالکل خالی تھا، لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھی تھی۔ نہ ہی افراز نے نہ ہی جیا نے ایک دوسرے کو نوٹس کیا تھا، مگر وانیا ان باتوں کو بہت نوٹ کرتی تھی۔ فہد کی بات کے جواب میں افراز ہلکا سا مسکرائے۔ بھائی بلا کو رکھنے کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے، بیچاری سڑک پر تو نہیں رہ سکتی۔ بس جیسے ہی انتظام ہو گیا میں تمہاری تکلیف دور کر دوں گا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے فہد سے کہنے لگے، مگر نظریں پھر بھی جیا کی طرف نہ اٹھیں۔ جیا اس بیچ لب سیے سرخ چہرے کے ساتھ ٹی وی میں خود کو مگن ظاہر کرتی رہی۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، نہ اسے غصہ آیا نہ ہی وہ ناگوار ہوئی۔ وہ ٹھیک ٹھاک ماڈرن تھی، اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، شرمانے گھبرانے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے کنفیوز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اسٹائلش سے ہیئر کٹ اور بلیک گلاسز کے ساتھ وہ کافی بولڈ اور کانفیڈنٹ دکھتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ اسکارف لیتی تھی، مگر اس وقت آرام سے دوپٹہ سینے پہ پھیلائے وہ خاصی مطمئن بیٹھی تھی۔ وانیا نے اس کا انداز بغور ملاحظہ کیا تھا۔ وہ چپ تھی، یعنی اسے فہد اور افراز کی باتیں بری نہیں لگی تھی، ورنہ وہ آرام سے فہد کی طبیعت صاف کر دیتی۔ وانیا دیکھتی رہی، وہ دونوں وہاں آمنے سامنے بیٹھے تھے مگر ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا کہ افراز بھائی کی آمد پر وہ وقتاً فوقتاً وہاں آ کے بیٹھتی، پھر اٹھ بھی جاتی، مگر وہ دونوں سوائے سلام دعا کے کوئی بات نہیں کرتے تھے، کوئی اسمائل پاس نہیں کرتے تھے۔ نہ ان کی نظریں ایک دوسرے کا طواف کرتی تھیں، نہ ہی وہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ناکے منقوہ تھے۔ جیا کبھی ان کے ساتھ آؤٹنگ پر نہیں جاتی تھی، نہ ہی کبھی افراز بھائی نے ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ نہ وہ راتوں کو دنوں کو فون پر باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی وانیا کو لگتا جیسے یہ رشتہ ان دونوں کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ اسے اپنا اور ساتھ کا رشتہ یاد آتا، جہاں محبت ہو وہاں ایک دوسرے سے اتنا دور کیسے رہا جا سکتا ہے۔ ساتھ اکثر اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کئی چراغ اس کے وجود میں جل اٹھتے تھے۔ پھر جیا اور افراز تو ایک جائز رشتے میں بندھے تھے، کیا ان کا کبھی دل نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو محسوس کریں؟ وہ اپنی انہی سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ افراز بھائی کے جانے کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ فہد بھی چلا گیا تھا، صرف جیا اس کے برابر بیٹھی کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ امی شاید اپنے روم میں تھیں، ابو اسٹور پر۔ وانیا جیا کو دیکھنے لگی، وہ ایسے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی ٹی وی میں مگن تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی جو اپنی سوچوں کو زبان دے بیٹھی۔ جیا تم افراز بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کرتی تو ہوں، ابھی نہیں کر رہی تھی کیا؟ اس کا دھیان اب بھی ٹاک شو پر تھا۔ اس کے نرم لہجے پر وانیا کو حوصلہ ہوا۔ پھر بھی مطلب تم لوگ کبھی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے اور تم ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتی؟ اب کہ جیا نے اس کی طرف بغور دیکھا، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وانیا، اس نے مختصر جواب دیا۔ پتہ ہے سامیہ کا بھی نکاح ہو چکا ہے، اس کا شوہر اکثر ہمارے ڈپارٹمنٹ آتا ہے، پھر وہ اور سامیہ ساتھ باہر چلے جاتے ہیں۔ سامیہ اس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی ہے اور اکثر وہ اس کا ہاتھ۔ وہ اپنی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ جیا کے چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ وانیا کا اس موضوع میں اتنی دلچسپی لینا اسے کھٹکا رہا تھا۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے اور غصے پہ قابو پایا اور ہاتھ اٹھا کے وانیا کی بات کاٹی۔ دیکھو وانیا، نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے، ہمارے مذہب کا یہی حکم ہے۔ جو چیز اعلانیہ کی جاتی ہے وہ تو ویسے ہی سب کے علم میں آ جاتی ہے، اس قسم کی حرکتیں کر کے اسے جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں افراز کے ساتھ بیٹھوں نہ بیٹھوں، ہم بات کریں نہ کریں یا ساتھ باہر نہ جائیں تو اس سے ہمارے رشتے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک زمانہ جانتا ہے کہ میں ان کے نکاح میں ہوں، ہم ایک دوسرے پہ حق رکھتے ہیں، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے گھرانوں میں نکاح شدہ اور منگنی شدہ لڑکی برابر سمجھی جاتی ہے۔
ان کی منکوحہ ہونے کے ناطے کیا یہ کافی نہیں میں ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وانیا کو اپنے ماڈرن لک کے ساتھ ایسی بیکورڈ باتیں کرتی ہوئی جیا خاصی عجیب لگی۔ وہ متفق نہیں ہوئی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ جیا سے بحث فضول تھی، وہ مر کے بھی اسے رازدار نہ بناتی، وانیا جانتی تھی۔ سو کندھے اچکا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ جیا نے بغور اسے جاتے دیکھا تھا، اس کے ذہن میں کھٹکا لگ چکا تھا۔ پھپھو جان کے گھر دعوت تھی، انہوں نے اپنے نئے گھر میں شفٹ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فیملی کے سب لوگوں کے علاوہ پھپھا جان اور ان کے بچوں کے قریبی دوستوں کی فیملیز تک مدعو تھیں۔ ویکینڈ تھا اور پھر جیا کی وجہ سے سب کو جانا ضروری تھا، ابو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ جیا اور فہد تو کافی خوش تھے کیونکہ خاندان میں ان کی کافی گیدرنگ تھی۔ ایک وہی تھی زمانے بھر کی بیزار جسے اپنے چیمپئن خاندانوں کے درمیان کوفت ہوتی تھی، مگر اب مجبوری تھی۔ فہد ایک دن پہلے جا کر ان دونوں کو نیا سوٹ بھی دلوا لایا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ پھپھو کا نیا گھر محل جیسا تھا، سفیدی میں ڈوبا، برطانیہ امریکہ کے گھروں جیسا، بڑے بڑے سفید دروازے، دیواریں سفید ٹائل اور ماربل والا فرش، کچن اور واش رومز کے انٹیریئرز تک سفید تھے۔ پتہ نہیں وہ اتنے اجلے گھر کی سفیدی برقرار کیسے رکھ پائیں گی۔ وہ بہت سوبر تھیں اور ان کی سب اولادیں بھی انہی جیسی تھیں، با اخلاق مگر سادہ مزاج۔ وہ بہت امیر تھے مگر دکھاوے والے نہ تھے۔ افراز بھائی اور پھپھا جان نے انہیں دروازے پر ریسیو کیا تھا۔ جیا کو خصوصی محبت سے نوازا گیا۔ اندر ایک رنگ و بو کا سیلاب بکھرا تھا۔ بہت سے شناسا چہروں کے علاوہ بڑی تعداد انجان لوگوں کی بھی تھی۔ پھپھا جان کا خاندان کاروباری لوگوں پر مشتمل تھا، وہ کسی کو بھی نہ جانتی تھی۔ جیا کو اس کے سسرال لے اڑے تھے۔ وہ امی کے پیچھے چلنے لگی، وہ جس سے ملتی وہ بھی مل لیتی، پھر امی بھی کہیں غائب ہو گئیں تو وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آتے جاتے اس کی کوئی نہ کوئی کزن اس سے ہائی ہیلو کر لیتی تو اسے بھی مجبوراً اخلاق نبھانا پڑتا۔ کھانے سے پہلے سب کو مسالے والی روسٹڈ مونگ پھلیاں اور ڈرنکس سرو کیے گئے۔ اس نے اپنا باؤل اور ڈرنک اٹھائی اور باہر لان کی طرف آ گئی۔ ایک جگہ اسے فہد بھی نظر آیا، ساتھ میں اس کی پھپھو اور چاچو کے بیٹے تھے جو تقریباً اس کے ہم عمر تھے۔ لان کی ایک طرف گلی جیسی جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ ادھر ہی آ کے بیٹھ گئی۔ اسے شدت سے یہ سعد کی یاد ستانے لگی۔ ایک وہی تھا جسے وہ نظر آتی تھی، ورنہ یہاں کون اس کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے مونگ پھلیاں کھاتی دوسرے ہاتھ سے موبائل پر سعد کا نمبر ملانے لگی۔ ایک ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ سعد؟ اس کے ہیلو کے جواب میں وانیا نے تڑپ کے اسے پکارا، جی جانے سعد۔ وہاں وہ اس سے بھی زیادہ دل بری سے گویا ہوا۔ مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو، میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ وہ تقریباً رونے والی ہو گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یار، ادھر میں اکیلا تھا کہ آج تم مجھ سے بات کرنے کی بجائے وہاں بزی ہو گئی۔ دیکھو میری یاد نے تمہیں وہاں چین سے رہنے ہی نہیں دیا۔ اس کے جواب پر وانیا مسکراتی، بالکل ایسا ہی ہے، مجھ سے بات کرو کچھ دیر۔ آپ کہیں تو ہم بھی وہیں آ جاتے ہیں جانے من۔ وہ جیسے فوراً راضی ہو گیا۔ وانیا نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، تم یہاں نہ ہو کر بھی یہیں ہو میرے پاس، اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ بس پھر یہ دیکھو میں تمہارے بالکل برابر میں بیٹھا ہوں، اور جو بھی کچھ تم اکیلے کچر کچر چبا رہی ہو میں نے تم سے چھین لیا ہے، اور اب تم مجھ سے جھگڑ رہی ہو کہ واپس کرو میرا کھانا، اور میں نے ہاتھ اوپر کر لیے تاکہ تم پکڑ نہ سکو، اور پھر تم چھوٹی سی تو ہو، ہمیشہ کی طرح میں ہی جیتا ہوں اور تم ہار کے منہ پھلا کے بیٹھ گئی ہو، اور اب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے منہ میں نوالے ڈال رہا ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے میرے ہاتھ سے کھانا؟ وہ طویل بات کہہ کر خاموش ہوا تو وانیا کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں ساری عمر یوں ہی تم سے ہار کر تمہارے ہاتھ سے کھانے کے لیے تیار ہوں، اور میں ساری عمر یوں ہی تمہیں منانے کے لیے۔ آئی لو یو وانیا۔ اس کا جذبوں سے پر لہجہ وانیا کو رلا گیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز سعد کو تڑپا گئی۔ ایسے روگی تو میں سچ مچ آ جاؤں گا وہاں۔ اس کی دھمکی کام کر گئی۔ وانیا نے اچانک آنسوؤں کے درمیان مسکرا کے اسے مطمئن کر دیا، جاؤ اب شاباش، اندر جاؤ، ہم کل ملیں گے، اوکے؟ اوکے۔ وہ اسے جواب دے کے واپس اندر کی طرف آ گئی جہاں اب کھانا لگ چکا تھا۔ سب لوگ مختلف جگہوں پر ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ اسے ایک طائرانہ نگاہ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ امی اور جیا وہاں نہیں تھیں، سو وہ قریبی ٹیبل پر کرسی خالی دیکھ کے وہیں بیٹھ گئی۔ سمانا مدھم آواز میں اس کے برابر ویل چیئر پہ بیٹھی ایک سوبر سی خاتون کسی کو آواز دے رہی تھی۔ ان کی پلیٹ خالی تھی، شاید وہ اپنی کسی بیٹی کو بلا رہی تھی۔ وانیا نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اسے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ لگا۔ نہ جانے کیا دل میں سمائی جو ان خاتون سے کہہ بیٹھی، لائیں آنٹی میں لا دوں آپ کو کھانا؟ خاتون نے چونک کر پھر مسکرا کے اسے دیکھا، سوری بیٹا، اصل میں میری بیٹی ساتھ آئی تھی، مگر فریدہ اسے کسی کام سے لے گئی ہیں اور وہ مجھے یہاں نظر بھی نہیں آ رہی۔
وہ بیچاری وضاحت دینے لگی۔ پھپھو کے نام پر وانیا کے کان کھڑے ہوئے تھے، یقیناً وہ ان کی کوئی عزیز تھیں، اسے اب لازماً کرٹیسی نبھانی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ دیں، میں لا دیتی ہوں آپ کو۔ وہ ان سے پلیٹ لے کر ان کی مرضی کے مطابق کھانا لے کے آ گئی۔ واپس آئی تو ایک شخص ان کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ لو آ گئی، سوری بیٹا آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ شاید اس بندے کو وانیا کے متعلق ہی بتا رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اس شخص نے وانیا کو دیکھا۔ سرسری نگاہ وانیا کی بھی اٹھ گئی۔ ٹی شرٹ اور کاٹن پینٹ میں ملبوس وہ اونچا لمبا شخص خاصی گہری نظروں سے وانیا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شناسائی کی لہر اس کی آنکھوں میں ابھری اور معدوم ہو گئی۔ نظریں نیچی کر کے وانیا کو لگا جیسے وہ مسکرایا تھا۔ تھینکس، آپ نے میری امی کا خیال کیا، وہ شائستہ لہجے میں اس سے کہہ کر واپس ان خاتون سے مخاطب ہوا۔ آپ ایزی ہو کے کھائیں، میں افراز کے ساتھ ہوں، کوئی پرابلم ہو تو کال کر لیجیے گا۔ وہ ان کو ہدایت دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ وانیا کو لگا ایک گھنا بادل آ کر گزر گیا ہو۔ اف، کتنا لمبا تھا وہ۔ ایک بھینی بھینی سی خوشبو تھی جو ارد گرد رہ گئی تھی۔ آپ کیا کرتی ہیں بیٹا؟ خاتون اب اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بھی کھانا کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنے لگی۔ ذرا دیر میں پھپھو اس طرف آ گئیں۔ سوری بھابھی، مجھے بالکل خیال نہیں رہا کہ آپ کو سمانا کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی، بس وہ بچی ایسے سب کچھ سنبھال لیتی ہے کہ میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ ابھی افراز نے مجھے احساس دلایا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ پھپھو ان کو وضاحت دینے لگیں۔ وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں فریدہ، مجھے پتہ ہے آپ اس پہ کتنا بھروسہ کرتی ہیں، بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں اسے، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ بچی یہاں بیٹھی تھی، اس نے مجھے کھانا لا دیا تھا۔ انہوں نے وانیا کی طرف اشارہ کیا۔ پھپھو اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ آپ ملی اس سے؟ یہ میری بھتیجی ہے، وانیا، جیا کی چھوٹی بہن۔ پھپھو نے اس کا تعارف کروایا۔ جبھی میں کہوں، آج کل ایسی فرما بردار لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں، آپ کی فیملی تو مثال ہے آج کے زمانے میں۔ خاتون کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایسی بات نہیں بھابھی، آپ نے سمانا کی کچھ کم اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ مجھے تو قلق ہوتا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں، لیکن سمانا کو دیکھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بھی بلاتی ہوں بیٹیوں کی طرح حاضر ہو جاتی ہے۔ کیا میری اپنی بیٹی بھی کرتی جتنا وہ مجھے مان دیتی ہے۔ ان دونوں کی اپنی گفتگو طویل ہونے لگی۔ وانیا کا کھانا ختم ہو گیا تھا، اسے پھر بوریت ہونے لگی۔ پھپھو، امی کہاں ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو نے سامنے ہال کی طرف اشارہ کر دیا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ، وہ کہہ کر نکل جانا چاہتی تھی، مگر خاتون نے بلائیں لینے کے انداز میں اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے رخصت کیا۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی امی کی طرف آ گئی۔ تم کہاں تھیں جب سے؟ اسے دیکھتے ہی امی نے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے ایک ناراض نگاہ ان پہ ڈالی اور بنا جواب دیے ٹھس کر کے صوفے میں دھنس گئی۔ امی کے لیے سمجھنا کون سا مشکل تھا، آرام سے اگنور کر دیا۔ اس کے ہمیشہ والے بے مطلب کے شکوے کوئی کب تک سنتا۔ یہ میری بہن ہے وانیا، جیا ایک خوبصورت سی اپنی ہم عمر لڑکی کو لیے اس سے ملوانے لائی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس لڑکی نے خود ہی ہاتھ بڑھایا تو وانیا نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مصافحہ کر لیا، مگر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ جیا گھوریاں ہی دیتی رہ گئی۔ یہ سمانا ہے، پھپھا جان کے فیملی فرینڈس کی بیٹی ہیں یہ۔ جیا کے تعارف کروانے پر وانیا چونکی، پھر بغور محترمہ کو دیکھا۔ ان کا سمانہ نامہ سن کر ہی وہ یہاں آئی تھی۔ اس کی ڈھٹائی دیکھ کر جیا سمانہ کو باتوں میں لگا کے وہاں سے نکل گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی گھر آ گئے تھے۔ وہ برہان احمد تھا، ایک چھوٹی سی فارماسیوٹیکل فرم کا مالک جو سراسر اس کی ذاتی محنت اور لگن سے وجود میں آئی تھی۔ اس کی فرم بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہداتی طور پر کام کرتی تھی۔ اس حوالے سے میڈیسن کی فیلڈ میں اس کی ایک بہترین ساکھ تھی۔ اس نے بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا اور جلد ہی اسے پی سی ایم ڈی سے ایم فل کی سند ملنے والی تھی۔ سمانہ اس سے چھوٹی تھی اور ایم بی بی ایس کے آخری سال میں تھی۔ اس کی امی آئمہ بشارت معروف صداکار تھیں۔ ایک عرصہ ریڈیو پاکستان سے منسلک رہنے کے بعد انہوں نے کئی کمرشل ڈراموں، فلموں اور ڈاکیومنٹریز کے لیے وائس اوور کی خدمات انجام دی تھیں۔ وہ چاہے اپنے چہرے سے نہ جانی جاتی ہوں، مگر ان کی آواز سے ہر ایک مانوس تھا۔ چند سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگوں کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ معذور تو نہیں تھی، مگر نسوں کے سن ہو جانے کے باعث زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، سو اپنے ضروری کاموں کو انجام دینے کے بعد وہ زیادہ تر ویل چیئر پر ہی رہتی تھیں۔ ابو کی چند سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ افراز کے والد کے ساتھ کاروبار میں شراکت دار تھے۔ ان کی فیملی سے برہان کی فیملی کے تعلقات بہت دیرینہ تھے، بالکل رشتہ داروں کی طرح آنا جانا تھا۔ افراز ویسے تو برہان سے 2 سال سینئر ہی تھے، مگر ساتھ پلنے بڑھنے کی وجہ سے دوستی بہت تھی۔ یہی حال ان کے ماں باپ کا بھی تھا۔ افراز اور احرار 2 ہی بھائی تھے۔ سمانہ کو وہ بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔
فریدہ آنٹی بھی اسے بہت چاہتی تھیں، وہ دونوں ہی بہن بھائی ان کے گھر بہت آتے جاتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول فریدہ آنٹی اور انکل دونوں انہیں بالکل گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کرتے۔ زندگی بہت پرسکون تھی، امی ابو مصروف رہتے تھے مگر انہیں وقت دینے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہو گیا جس کا کسی نے بھی تصور نہ کیا تھا۔ ابو نے اپنے سیکرٹری سے شادی کر لی۔ برہان اس وقت 8ویں جماعت میں تھا، سمانہ اور چھوٹی تھی۔ امی کے لیے یہ صدمہ بہت اچانک تھا، ناقابل یقین، مگر انہوں نے چٹانوں جیسی مضبوطی دکھائی تھی۔ خاموشی سے اس دھوکے کو قبول کر لیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوسری عورت کو ان کے گھر سے دور رکھیں گے۔ ابو نے ان کی بات مان لی۔ شروع میں وہ ویکینڈ پر ان سب سے ملنے آتے تھے اور امی کو بچوں کے لیے پیسے بھی دیتے تھے، مگر جلد یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ امی کو کوئی فرق نہیں پڑا، گویا وہ اب ابو سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھتی تھیں۔ وہ تعلیم یافتہ تھیں، برسر روزگار تھیں۔ یہ اور بات تھی کہ اس سے قبل انہیں اس جاب کی ضرورت ہرگز نہ تھی، مگر اب یہی ان کا ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ برہان سمجھدار تھا، باپ کے رویے نے اسے اور جلدی بڑا کر دیا تھا۔ وہ امی کے پیچھے گھر بھی سنبھالنے لگا، سمانہ کی کیئر کرتا، جس حد تک ممکن ہوتا امی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس بیچ افراز کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ مالی طور پر امی نے کبھی کسی سے ایک پیسہ لینا گوارا نہ کیا، مگر ان کا جذباتی سہارا بھی بہت تھا۔ امی شرمندگی کے مارے ابو کے جاننے والے لوگوں سے زیادہ ملتی بھی نہیں تھی، مگر واحد افراز کی فیملی تھی جنہوں نے بنا کسی سابقہ بات کا حوالہ دیے انہیں مکمل سپورٹ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خلوص کے آگے امی کی ایک نہ چلی تھی۔ پھر ان دونوں بہن بھائی کا بھی وہاں جائے بغیر دل نہ لگتا تھا۔ یوں عمر کے ساتھ ساتھ یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا۔ 6 سال بعد ابو لوٹ آئے تھے، خالی ہاتھ، خالی دامن لیے۔ وہ عورت انہیں برباد کر کے چلی گئی تھی۔ افراز کے والد عثمان غنی نے امی کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابو نے اپنے حصے ان کے کاروبار سے الگ کر لیے تھے۔ پھر اتنے سال انہوں نے کیا کمایا کیا کھایا انہیں کچھ خبر نہیں تھی، اور آج وہ لٹے پٹے ان کے دروازے پر کھڑے تھے، بے گھر ہو کر، امی کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے۔ ان کی آنکھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ برہان کو ان پہ ذرا ترس نہیں آیا تھا، بس ایک کسک دل میں جاگی تھی، وہ اس کے باپ تھے۔ کئی اچھی یادیں آج بھی دل میں زندہ تھیں جب ان کے ابو بس ان کے ہی تھے، جب تک وہ عورت ان کے ہنستے بستے گھر میں نقب لگانے نہیں آئی تھی۔ سمانہ اور وہ خاموش کھڑے امی کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ امی کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، چاہے ان کا فیصلہ جو بھی ہو، مگر امی نے انہیں ایک بار پھر حیران کر دیا تھا۔ ابو کو معاف کر کے انہیں واپس اس گھر میں بلا کر، رشتہ چاہے نہ بدلا ہو مگر حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ امی کے دستے نگر تھے، لمبا چوڑا خوبرو جوان بیٹا ان کا بازو بن چکا تھا۔ برہان ان دنوں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ساتھ ایک ہاسپٹل میں لیب اسسٹنٹ بھی تھا۔ سمانہ اسکول کے آخری سال میں تھی، وہ باپ سے کٹی کٹی رہتی، ان کی موجودگی میں کمرے میں گھس جاتی، سب کی موجودگی میں وہ اکیلے ایک طرف بیٹھے رہتے، اور وہ تینوں جو ان بیتے سالوں میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے آپس میں اپنی باتیں شیئر کرتے۔ ان سے ناراض کوئی نہ رہتا تھا، ضرورت کی سب باتیں ان سے کی جاتی، ان کی پسند کا کھانا بھی پکتا، مگر ذہنی خلیج پار کرنا اب شاید ان میں سے کسی کے بس میں نہ تھا۔ انہیں بھی بے گھری نے پلٹایا تھا، امی نے بھی معاشرے کا منہ دیکھا تھا، بس اس سے زیادہ اس سمجھوتے کی کوئی اور حیثیت نہ تھی۔ وہ دل کے مریض بن چکے تھے۔ زندگی کے آخری سالوں میں وہ شدید بیمار رہے اور امی نے سب مصروفیات چھوڑ کر ان کی جی جان سے خدمت کی تھی۔ وہ شرم ساری کے بوجھ تلے دبے ہوئے امی کے آگے ہاتھ جوڑتے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور برہان ایک بار پھر حیران ہوا تھا جب اس کی چٹانوں جیسی مضبوط ماں اس کے مضبوط بازوؤں میں بلک بلک کے روئی تھی، اس شخص کے لیے جو اسے بھری جوانی میں دوسری عورت کے چکر میں تنہا چھوڑ کے چلا گیا تھا، جس نے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اور پھر پلٹا بھی تو اس لیے کہ اب اس کے پاس ان سے الگ رہنے کا جواز نہیں تھا۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ کھا کر ہی واپس آیا تھا۔ برہان کو ماں کے رونے نے رلا دیا تھا۔ زندگی پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ برہان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، سمانہ بھی میڈیکل کالج میں آ گئی تھی، امی اب بھی پہلے کی طرح کام کرتی تھی، مگر بہت زیادہ نہیں۔ کچھ ان کی ٹانگوں کا مسئلہ تھا، اور اب برہان نے بھی انہیں منع کر دیا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ گھر میں رہ کر وہ بور ہونے لگی تھی، اور پچھلے 1 سال سے وہ برہان کے پیچھے لگی تھی کہ وہ شادی کر لے۔ وہ پریکٹیکل سا بندہ تھا، یوں تو اس کے حالات نے بھی اسے کچھ جلدی میچور کر دیا تھا، اور وہ خود بھی فطرتاً سنجیدہ تھا۔ اس کی زندگی میں سب سے اہم اس کی تعلیم اور پھر کیریئر تھا۔ اس نے صاف ستھری زندگی گزاری تھی، اس کی سوچیں پاک تھیں، اس کا کردار صاف تھا، وہ فطرتاً محبت کرنے والا انسان تھا،
और अपना सब कुछ अपनी शरीक हयात के लिए महफूज करके बैठा था। गो अम्मी ने उसे मुकम्मल आज़ादी दी थी, मगर उसके कभी ये मशागिल रहे ही नहीं थे कि वो इर्द गिर्द रहती लड़कियों पर नज़र रखता। उसे सीधी सादी बनावट से पाक लड़की की ख्वाहिश थी जो उसे जायज़ हैसियत से मिले और वो उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करते। बस इससे ज़्यादा उसने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर एक दिन जैसे वो ख़याल मुजस्सिम होकर उसके सामने आ गया था। अफराज के घर वो उसे सबसे अलग, सबसे नाराज़ सी नज़र आई। स्मोकिंग की तलब में वो लॉन के पिछले हिस्से की तरफ आ गया था, जहाँ थोड़ी देर बाद वो भी आके बैठ गई थी। ऑफ वाइट फ्रॉक पजामे पर सी ग्रीन दुपट्टा लिए, हाफ कैचर सिल्की बालों वाली वो प्यारी सी लड़की उसे मतवज्जा कर गई थी। सादा चेहरा मासूमियत से पुर था, सब सुनहरी आंखें छलक पड़ने को बेताब थीं। चेहरे पर आने वाली लटों को नाराज़गी से पीछे करती वो मुसलसल मूंगफलियां खाने में मसरूफ़ थी, साथ साथ किसी से फ़ोन पर भी बात करती जा रही थी। बुरहान फासले पर था, सो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था, मगर उसके चेहरे के बदलते रंग जाहिर कर रहे थे कि फ़ाइनली उसकी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। वो आंसुओं के दरमियान मुस्कुराता, उसका चेहरा बुरहान की आंखों में सख्त हो गया था। फिर वो उसे अम्मी के साथ बैठी नज़र आई थी। बड़ी मुश्किलों से अपनी खुशी पर संजीदगी की चादर उड़ाकर वो उससे मुखातिब हुआ था, और अब किस्मत जैसे उसका साथ देने पर तुली थी। अम्मी ने घर आकर उससे कहा था कि वो उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल कर चुकी हैं और अगर वो राज़ी है तो वो उसके घर प्रपोज़ल भिजवाना चाहती हैं। और वो क्यों ना राज़ी होता कि अब दिल उसके आगे ज़िद्दी बच्चे जैसा मचल रहा था। सच कहा है किसी ने कि औरत नाकिसुल अक्ल ज़रूर है, मगर मर्द की अक्ल पर पर्दा डालना भी औरत का ही कमाल फ़न है। उसकी भी शायद मत मारी गई थी। दिल को एक चेहरा भा गया था और वो मज़ीद चेहरे देखने का ख्वाहिशमंद नहीं था। उसकी रज़ा पाकर अम्मी ने फरीदा आंटी को फ़ोन कर दिया था। पुप्पो के जानने वालों में से वानिया के लिए रिश्ता आया था। अब्बू ने अफराज भाई और पुप्पो को घर बुलवाया था। वानिया शाम को सोकर उठी तो जिया ने धावा बोल दिया, क्या क़यामत आ गई है तुम्हें? वो चिढ़ गई। मुझे भी यही लग रहा है कि क़यामत आ गई। इतनी बदअखलाक निकम्मी लड़की पसंद भी आई तो कैसे कैसे लोगों को। जिया का मूड अच्छा था, मतलब वो खुश थी। मैं नीचे जा रही हूँ, पुप्पो आई हैं। वो इसे इशारा करती हुई खुद गायब हो गई। वानिया ठीक से समझ नहीं पाई थी। चप्पल पाँव में घसीटती हुई वो भी नीचे आ गई। लेकिन फरीदा, ना वो मुझसे मिली ना मैं उन्हें जानती हूँ, फिर रिश्ता? अम्मी परेशान थी। वानिया उसी लम्हे अंदर दाखिल हुई। आपसे क्या मिलती, आपकी साहबजादी से ही बनफ से नफीस मिली थी वो। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये मोहतरमा उन्हें कंपनी देने में मसरूफ़ थी। पुप्पो ने शरारतन उसे देख के कहा। वानिया के कान खड़े हो गए। अगर वही था जैसा वो समझ रही थी तो ये बहुत बुरी खबर थी। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इन्हें छोड़ें पुप्पो, मुझे तो हैरत है। मैंने उसे समाना से मिलवाया था जिस बदअखलाकी का इसने मुजाहरा किया था। मुझे तो लगता था आपसे शिकायत कर देगी वो। जिया भी चहक रही थी। बस बेटा, सब नसीबों के खेल हैं, मगर भाभी एक बार मिल लें, मैं तो गारंटी दे रही हूँ। मगर आपकी बेटी है, आपकी तसल्ली ज़रूरी है। क्यों भाईजान? पुप्पो अब्बू से मुखातिब हुई। तुम क्या कहते हो अफराज? अब्बू पुरसोच अंदाज में बोले। मामू, मैं तो खुद ट्रायल पर हूँ, आप खुद मिल के देख लें। अफराज भाई पुप्पो को देख के मुस्कुराए। बिल्कुल भाईजान, हमारे बेशक बरसों के ताल्लुकात हैं, मगर आपके लिए वो लोग अनजान ही हैं। बस इतना कर सकती हूँ कि एक मीटिंग अरेंज कर देती हूँ, जहाँ आप कहें। मेरे घर आना चाहें तो बेशक वहाँ मिल लें। पुप्पो बहुत एक्साइटेड थी। नहीं, तुम्हारे घर बुलाने का क्या मकसद? हमारी बेटी मांगी है तो हमारे ही घर आएँ। ठीक है, तुम उनसे तय करके मुझे बता देना, फिर देखते हैं क्या करना है। अब्बू ने बात ख़त्म कर दी। सब अहले खाना बराबर इसी मौजू को डिस्कस कर रहे थे। वानिया की हालत से बेखबर, जिसका सब कुछ दाव पर लग चुका था, वो उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागी थी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे शिद्दत से साथ का इंतज़ार था। क्या यार वानिया, पता भी है आज सर बाबर ने असाइनमेंट देनी है। मेरी मर्ज़ी का टॉपिक नहीं मिला तो मुझसे बिल्कुल अच्छा काम नहीं होगा, और वो सबाहत की बच्ची मुझसे ज़्यादा नंबर ले लेगी और इसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। साथ मुसलसल उसके साथ चलता हुआ बोले जा रहा था। उसे वानिया की खातिर लेक्चर मिस करना पड़ा था। उसका दुख कम नहीं हो रहा था। और अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे साथ फजल। उसकी सारी बातों के जवाब में वानिया चटक के बोली थी। साथ की ज़बान और कदमों को एक साथ ब्रेक लग गया था। वो खाली नज़रों से वानिया को देखने लगा। वानिया की आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो गई थीं, लब आपस में भिंच गए थे। क्या हुआ है वानिया? साथ की आवाज़ गहरे कुएं से बरामद हुई थी। वो दोनों बीच कॉरिडोर में रुके थे। आगे पीछे दाएं बाएं स्टूडेंट्स का जमगफीर था जो उन्हें क्रॉस कर रहा था।
وانیا کوریڈور سے لان کی طرف آ گئی۔ سعد اس کی تقلید میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی میں سوال تھے، جیسے وہ اب وانیا کے بولنے کا منتظر تھا۔ میرا ایک رشتہ آیا ہے، کل وہ لوگ گھر آ رہے ہیں۔ وانیا کے آنسو بلاخر چھلک پڑے۔ سعد لاجواب سا ہو کے رہ گیا۔ تم کچھ کہو گے نہیں؟ اس کی خاموشی طویل ہوئی تو وانیا کو پھر بولنا پڑا۔ سعد نے تھکی تھکی سی نظریں اٹھائیں۔ کیا کہوں؟ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کب سوچا تھا ایسا؟ مگر اب یہ ایک حقیقت ہے سعد کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا آ رہا ہے۔ وانیا کا گلا رند کیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وانیا پلیز چپ ہو جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا سعد ورنہ تم مجھے کھو دو گے۔ اس نے بڑھ کر سعد کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم صرف میری ہو، سمجھی؟ صرف میری۔ سعد نے جنونی عالم میں اس کی کلائی جکڑ لی۔ وانیا کا رواں رواں پکار رہا تھا، وہ صرف سعد فضل کی ہے۔ وہ یہ ہاتھ پھر کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ تمہارے پاس بس یہی ایک ہفتہ ہے سعد، اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ سعد کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور پڑ گئی۔ یہ کیا ڈیڈ لائن دے رہی ہو تم مجھے وانیا؟ تم جانتی ہو میری ساری فیملی سکھر میں رہتی ہے، ایگزام سر پہ ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو اٹھا۔ وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا کہوں میں اپنے والدین کو؟ ایگزامز تک رک جائیں؟ وہ جو کل آ رہے ہیں ان کا کیا کہہ کے انکار کرواؤں؟ ان کو بھی چھوڑ دو۔ میں کسی سے یہ کہہ بھی کیسے سکتی ہوں کہ میری لائف میں ایک لڑکا ہے؟ وہ باقاعدہ لڑنے لگی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پلیز کچھ بھی غلط مت سوچو وانیا، میری پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اتنی جلدی میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے گھر میں کسی کو اعتماد میں لینا ہوگا جو یہ سب رکوا سکے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی محض رشتہ بھیج کر تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے کہہ رہا تھا۔ وانیا کا دل تھمنے لگا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، رشتہ آنا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ کون سا وہ اسے رخصت کروا کے لے جا رہے تھے؟ وہ خاموش ہو گئی تو سعد نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اور پھر یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی کہ رشتہ بھیج کر کوئی اسے رخصت بھی کروا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس کی سچی لگن دل سے لگا بیٹھا ہے، اور جب حق بات جائز طریقے سے کی جاتی ہے تو قدرت کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ رشتہ ایک ہی سٹنگ میں فائنل ہو گیا تھا۔ ابو کو معلومات کی ضرورت نہیں تھی۔ برہان احمد کا چہرہ اس کے کردار کا آئینہ دار تھا۔ باقی باتیں افراز بھائی کے ذریعے معلوم ہو گئی تھیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط تھا، اس کا مستقبل محفوظ تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ نسب تھا۔ خوبصورتی اس کی اضافی خوبی تھی، ٹھکرائے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ وہ کسی کا بھی معیار ہو سکتا تھا۔ اس کی تعلیمی قابلیت سن کر جیا کو اپنی فارم ڈی کی ڈگری BA جیسی لگنے لگی تھی۔ فہد اس کی میچورٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ امی شکرانے کے نفل باندھ بیٹھی تھیں۔ ابو پرسکون ہو گئے تھے۔ ایک وہی تھی جس کے وجود میں سناٹے اتر آئے تھے۔ وہ دکھاوے کے لیے بھی خوش نہ ہوتی تھی۔ ملمہ سازی کے ہنر سے وہ نابلد تھی۔ جیا اور فہد دونوں اس کے رویے سے الجھن میں آ گئے تھے۔ وہ اور زیادہ گوشہ نشیں ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہر وقت تھکن جھلکتی، اس کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتیں۔ وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ بالکنی میں تنہا بیٹھی تھی، بہت آہستگی سے فہد اس کے برابر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ نہ چونکی نہ متوجہ ہوئی، بے حس بنی بیٹھی رہی۔ فہد نے گہرا سانس خارج کیا۔ سعد فضل کون ہے وانیا؟ اس نے اتنے آرام سے استفسار کیا جیسے اس کا حال پوچھا ہو۔ وانیا کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچ سکتی تھی کہ کبھی اس کے بھائی کے علم میں آئے گی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کوئی جواب نہ بن پایا۔ فہد نے بغور اس کا ری ایکشن ملاحظہ کیا، پھر سر جھٹکا جیسے وہ نہیں چاہتا تھا اس کا شک درست ثابت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وانیا، جتنی بے خبر تم دنیا سے رہتی ہو اتنے ہی بے خبر ہم بھی تم سے رہتے ہیں؟ وہ پھر اسی نرم لہجے میں کہنے لگا۔ وانیا اب بھی چپ رہی۔ مجھے بہت پہلے سے اس بات کا علم تھا، مگر میں سمجھتا تھا وہ لڑکا تمہارے پیچھے پڑا ہے، مگر مجھے افسوس ہوا کہ تم بھی۔ اب اس کے لہجے میں تعصب جھلکا۔ وانیا نے نگاہ اٹھائی۔ تمہیں کیسے پتا؟ بیوقوف تھی، پوچھا بھی تو یہ۔ فہد مسکرایا۔ مجھے تم سے اس سوال کی امید تھی۔ بھائی بہنوں کا سائبان ہوتے ہیں احمق لڑکی۔ تمہارے پاس سے گزرتی ہوا کی بھی خبر رہتی ہے مجھے۔ وانیا اسے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ ان دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا مگر کتنی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اور تم شاید بھول گئیں، تمہارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے۔ میرا دوست بہزاد وہیں پڑھتا ہے، اور پھر سعد فضل جیسے اسٹڈ کو وہاں کون نہیں جانتا۔ بس مجھے بہت شرمندگی ہوئی اس کے منہ سے تمہارا نام سن کر۔ وانیا کی خاموشی پر وہ کہتا چلا گیا۔
مجھے ہمیشہ لگتا تھا میری بہنیں دنیا کی چند سمجھدار ترین لڑکیوں میں سے ہیں۔ شاید میں تمہیں بھی جیا آپی کے تناظر میں تولتا تھا۔ تم شروع سے تھوڑی کم عقل ہو، مگر اس معاملے میں مجھے کبھی تمہاری طرف سے فکر نہیں رہی، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا وانیہ۔ میری بہن بھی عام لڑکیوں کی طرح ایک غیر لڑکے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لیے یونیورسٹی کی راہداریوں میں گھومتی ہے۔ اس کے لہجے میں شدید دکھ تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وانیہ کو رونا آنے لگا۔ وہ مجھ سے فیئر ہے فہد، وہ بس یہی کہہ سکی۔ فہد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا سمجھا رہا تھا اور وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ واقعی کم عقل تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خود پہ قابو پایا۔ فیئر ہے تو اس کا ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ کیا اس کے علم میں نہیں کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ذہن کی ہر گرہ کھول دینا چاہتا تھا۔ اس کے کچھ پرابلمز ہیں، اس کی فیملی یہاں نہیں رہتی، پھر ابو نے بھی تو اتنی جلدی سب کر دیا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ فہد نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کے پرابلم بھی اپنی جگہ اور ابو کا فیصلہ بھی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ جس عمر میں تم ہو اس عمر میں لڑکیوں کے رشتے طے ہو ہی جاتے ہیں، مگر اسی عمر میں لڑکے اپنے پرابلم سے، اپنے مسائل سے نپٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو عمر تمہارے گھر بنانے کی ہوتی ہے وہ عمر لڑکوں کے کریئر بنانے کی ہوتی ہے۔ کیا آج میں اس قابل ہوں کہ کسی لڑکی کو اپنا سکوں؟ وہ اسے بہت باریک باتیں سمجھا رہا تھا جو وانیہ کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ تم ابو سے بات کرو، کچھ عرصہ رک جائیں، وہ لے آئے گا اپنی فیملی کو۔ اس نے پھر وہیں سے بات شروع کی تھی جہاں اس کا ذہن اٹک گیا تھا۔ بالفرض اگر وہ لے بھی آتا ہے تو کس بنیاد پر ہم اسے برہان احمد پر ترجیح دیں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ کیا گارنٹی ہے اس کے مستقبل کی؟ ایک بوڑھا دادا، 2 کماری بہنیں، ایک بیوہ ماں اور اندرون سندھ 4 کمروں کا مکان۔ مجھے حیرت ہے اس نے ایسی کنڈیشن میں تمہارے متعلق سوچا بھی کیسے؟ فہد کو مکمل معلومات حاصل تھیں۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش تک نہیں ہے۔ اس کے باپ نے کچھ سیونگز کی تھیں جس کے پروفٹ سے اس کی تعلیم اور گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ یہاں وہ ٹیوشنز پڑھا کے اپنے اخراجات نکالتا ہے۔ ان سب میں تمہاری جگہ کہاں فٹ ہوتی ہے وانیہ؟ وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ وہ حقیقت کو تسلیم کر لے، مگر ادھر وہی ضد تھی۔ تم اس کا مقابلہ اس امیر زادے سے کر رہے ہو۔ وہ امیر زادہ نہیں ہے، سیلف میڈ انسان ہے جس نے اپنی زندگی، اپنا مستقبل سنوارنے میں گزاری ہے، عشق لڑانے میں نہیں۔ خود کو اس قابل بنایا ہے کہ اگر آج وہ کسی بھی لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ ٹکرایا نہیں جائے گا۔ فہد مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ وانیہ کی ہر دھرمی اب اسے ہلکا ہلکا غصہ دلا رہی تھی۔ وہ سمجھداری سے کام لینا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس معاملے میں غصہ بات کو بگاڑ سکتا ہے۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا فہد، اگر اس کی لائف میں مسائل ہیں تو میں ہی ان کو سمجھوں گی نا، اور کون سمجھے گا؟ وہ پھر ساتھ کے دلاسوں میں ڈوب گئی تھی۔ فہد سر جھٹک کے مسکرایا۔ تم اس کے سب مسئلے سمجھ لو اور وہ تمہارا کوئی مسئلہ نہ سمجھے۔ یہاں کوئی مذاق نہیں ہوا ہے، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے ایک انسان سے، اور وہ اب تک تمہیں اپنے مسئلوں کی داستان سنا رہا ہے۔ محبت کرتے وقت یہ مسئلے کہاں ہوتے ہیں جو عین شادی کا نام لیتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس کے نام نہاد مسئلے سالوں تک حل نہ ہوئے تو ہم تمہیں سالوں یہاں بٹھائے رکھیں گے؟ اسے ایک موقع تو دو فہد، وہ بے بسی سے رو دی۔ موقع انہیں دیا جاتا ہے جو کوشش پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو وانیہ، منزل تک پہنچنے کے لیے راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ راہ میں آنے والے ہر سنگ میل کو عبور کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے منزل آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ تمہارا ساتھ فضل تو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر راستے ناپ رہا ہے، پہلے ہی قدم پر وہ تمہیں عذر دے رہا ہے۔ شادی تو دور کی بات، اس نے رشتہ تک بھیجنے کی حامی نہیں بھری۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ فہد ضد ہو گیا تھا۔ وانیہ اور رونے لگی۔ فہد نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود پر قابو پایا۔ اوکے، اسے فون کرو اور کہو کہ پرپوزل بھیجے، میں تمہیں سپورٹ کروں گا، اوکے؟ اس نے وانیہ کو تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا۔ وانیہ کے رونے کو بریک لگ گیا۔ فہد وہاں سے نکل کر سیدھا جیا کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا مانی؟ وہ جیا جیسے منتظر تھی۔ اسے بھی وانیہ پر عرصے سے شک تھا اور اسی نے فہد کے ساتھ مل کر ساری بات کا پتہ لگایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہی اس کی سمجھ میں باتیں مشکل سے ہی آتی ہیں۔ فی الحال وہ اس فلرٹ انسان کے جھوٹے دلاسوں سے باہر نہیں نکل پا رہی ہے، اور نہ بھی نکلے تب بھی ہم اسے غلط راستہ تھوڑی نہ چننے دیں گے۔ تھوڑا ویٹ کریں، آپ کو ظاہر مت کیجیے گا ورنہ وہ مجھ سے بھی بدگمان ہو جائے گی۔ اس نے جیا کو اشارہ کیا۔ ڈونٹ وری، میں سمجھتی ہوں، بس اللہ پاک اسے محفوظ رکھیں۔ جیا پہلی بار متفکر نظر آئی تھی۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، فہد بھی پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ قسمت کا لکھا لوہے محفوظ کی طرح ہوتا ہے۔ لفظ لکھے ہوتے ہیں مگر مفہوم نہیں ملتا۔ جدا جدا لکھے لفظ نہ سمجھے جاتے ہیں نہ سمجھائے جاتے ہیں۔ مقدر راہ کا پتھر نہیں ہوتا جسے ایک ٹھوکر سے کنارے لگا دیا جائے تو یہ تو حکم ربی ہوتا ہے۔ جب وقت تکمیل آتا ہے تو کسی کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوتی۔
روز فہد کے سوال یا نظریں اس کا طواف کرتی اور روز وہ نگاہیں چرا کے رہ جاتی، روز وہ ساتھ سے سوال کرتی اور روز وہ اسے ملامت کرتا رہ جاتا۔ محبت آزمائش مانگتی ہے وانیا، مگر تم نے تو مجھے پہلے ہی قدم پر مسلوب کر دیا، کیا تھوڑا بھی انتظار نہ کر سکتی تھی تم؟ اب وہ یوں ہی تلخ ہو جاتا۔ وانیا کی جان پر دوہرا عذاب تھا۔ اب وہ گلاب ساتیں خواب ہوئی تھیں جب وہ اسے اپنے مہکتے لفظوں کی بارش سے شرابور کرتا تھا۔ اب تو موسم خزاں کا راج تھا، روز اس کی امیدوں کے پتے گرتے تھے، شاخ دل سوکھ رہی تھی، اس کے اندر مایوسی اور بددلی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیا اور فہد آپس میں بات کر کے رہ جاتے۔ فہد لڑکا تھا، اسے ان سب باتوں کا بہت پہلے سے اندازہ تھا، مگر وہ وانیا کو بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روز اپنے سامنے ایسی محبتوں کا آغاز اور انجام دیکھتا تھا۔ یہی حال جیا کا تھا۔ وہ بہت شارپ تھی، اسے بہکانے والے کم نہ تھے، مگر وہ بہت حقیقت پسند تھی، کسی کے بہلاوے میں کبھی نہ آتی تھی۔ مگر وانیا کا معاملہ ان دونوں سے الگ تھا، اور اسی لیے وہ دونوں اس کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ ایسے ہی دنوں میں افراز کے پوسٹنگ آرڈرز آ گئے۔ پھپھو نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابو ذہنی طور پر بالکل تیار تھے، ایگزامز کے بعد کی ڈیٹ دے دی گئی۔ ادھر برہان کی امی کو بھی جلدی تھی۔ ابو نے پھپھو اور چچاؤں سے مشورہ کر کے جیا کے ساتھ ہی اس کی بھی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ وانیا کی حسیات مرتی جا رہی تھیں، وہ بددلی کی انتہا پر تھی، وہ سب سے ناراض تھی بشمول سعد کے۔ وہ کوئی حل نکالنے کے بجائے اسٹوڈنٹس ویک کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وانیا سے سامنا ہوتا تو اسے الزام دیتا۔ وہ سچ مچ تنہا ہو گئی تھی، اس نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا، یوں بھی کورس کور ہو چکا تھا۔ ہفتہ طلبہ منانے کا اس کا کوئی موڈ نہ تھا۔ ادھر گھر میں بھی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ سارا دن سر منہ لپیٹے بستر پہ پڑی رہتی، کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہ کرتا۔ امی خود ہی کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے بازاروں کے چکر لگاتی رہتی۔ ان کے ہاں شادی کی تیاریوں کے نام پر لڑکیوں کو ڈگر ڈگر پھرانے کا رواج ہرگز نہیں تھا۔ ان سب معاملات کو بھی شرم پر محمول کیا جاتا تھا۔ جیا کا جہیز بس اس کی ذاتی چیزوں پر مشتمل تھا۔ اسے دوسرے شہر جانا تھا۔ افراز بھائی نے سب چیزوں کے لیے منع کر دیا تھا۔ در حقیقت تیاری وانیا کی ہی ہونی تھی۔ اس کا برائڈل جوڑا برہان کی طرف سے آیا تھا، گلابی مائل سفید لانگ شرٹ والا شرارہ جس پر گہرے سبز رنگ کا کامدار آنچل تھا۔ وہ بے حد مہنگا ڈیزائنر جوڑا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وانیا اس کا افتتاح کر چکی ہوتی، یعنی کئی بار پہن کر آئینے کے آگے اپنی نرالی چھب پر خود کو داد دیتی، مگر اب یہ حال تھا کہ بس ایک سرسری نگاہ اٹھا کے جھکا لی تھی۔ جیا کو نکاح کا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ افراز نے ساتھ لے جا کر اپنی اور اس کی پسند سے ایک بے حد خوبصورت میکسی دلوائی تھی، ہلکے گہرے رنگوں کے کام سے سجی ایش وائٹ میکسی اور گہرا سرخ دوپٹہ۔ پارلر کی بکنگ بھی جیا نے کروائی تھی۔ اس کے بعد وہ جی جان سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، باقی کے سارے درد سر امی کی جان پر تھے۔ ایگزامز کے دوران فہد نے خود وانیا کو لانے لے جانے کی ڈیوٹی سنبھالی تھی۔ سعد اسے امتحانوں کے دوران کہیں نہیں ملا، شاید وہ فہد کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ وانیا چاہ کر بھی اس سے نہیں مل سکی تھی۔ لاسٹ پیپر والے دن فہد اسے واپسی پر گھر لے جانے کے بجائے ایک پوش علاقے میں لے آیا تھا۔ کسی آفس جیسی جگہ کے باہر گاڑی روک کر وہ خود اندر چلا گیا تھا۔ برہان اپنے آفس کی گلاس وال کے سامنے کھڑا کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا جب گیٹ کے باہر رکنے والی گاڑی نے اس کی توجہ کھینچی۔ فہد کو دیکھ کر اس نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی سیاہ شال میں لپٹی وانیا کو نظر بھر کے دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کھوئی میلے میں گم ہوئی بچی جیسی۔ حسب معمول لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، سادہ بے داغ چہرہ، وہ کتنی بے خبر رہتی تھی۔ برہان کا دل انجانی خواہشات سے بڑھنے لگا۔ جب وہ اس کے سامنے ہوگی، وہ ان لٹوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارے گا، وہ چونک اٹھے گی تو وہ ہنس دے گا۔ وہ اب بھی ہنس دیا تھا۔ یہ سب سوچ کر کے اچانک نوک کر کے فہد اندر داخل ہوا۔ برہان سرد سے کھڑکی پر بلائنڈز گرا کے پلٹا۔ برہان بھائی، یہ ابو نے بھجوائے ہیں، وہ آپ کی شاپنگ کے لیے۔ رسمی سلام دعا کے بعد فہد نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ انکل کو میری طرف سے شکریہ کہنا، مگر میں اپنی ساری شاپنگ کر چکا ہوں اور میری غیرت یہ گوارا کرتی بھی نہیں کہ میں ان سے یہ سب لوں۔ وہ اپنی پلی بلائی بیٹی مجھے دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا دیں گے؟ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ فہد کو وانیا کی قسمت پر رشک آیا۔ کیسا ہیرا اللہ نے اس کے لیے چنا تھا اور وہ خاک سے کنکر چھان رہی تھی۔ اس کے اچھے نصیب کے لیے دل میں دعا کو ہوتے ہوئے اس نے برہان کو ایک بار پھر مائل کرنا چاہا۔ پلیز فہد، تم کہو تو میں انکل سے خود بات کر لوں گا، تم یہ رکھ لو پلیز۔ اس نے فہد کا بڑھا ہوا ہاتھ نرمی سے تھپتھپا کر واپس موڑ دیا۔ چند اور رسمی باتوں کے بعد فہد وہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر نکلا تھا۔ برہان پھر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ وہ فہد سے لڑ رہی تھی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا۔
اب آپ سے روبرو ملاقات ہوگی مسز وانیہ برہان احمد۔ وہ دل سے مسکرایا اور بلائنڈز برابر کر دیے۔ تمہاری ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی وانیہ، مگر تمہارے ساتھ فضل کی جانب سے پتہ بھی نہیں ہلا۔ اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ فہد کا لہجہ مضبوط تھا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وانیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اب بھی وہی ہو رہا ہے جو تم سب چاہتے ہو، کیا میں نے کوئی احتجاج کیا؟ اس کے باغی لہجے پر فہد نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، موقع دیا تھا تمہارے ساتھ فضل کو۔ تم یہ الزام ہم پر نہیں لگا سکتی۔ اگر وہی پیچھے ہٹ گیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم نے اس پہ بھروسہ کر کے دیکھ لیا نا وانیہ، اب اپنے بھائی پہ بھروسہ کر لو۔ برہان احمد تمہارے لیے بہترین چوائس ہے۔ شادی تو تمہاری ویسے بھی وہیں ہونی ہے، مگر میں چاہتا ہوں تم اپنا دل صاف کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ ان سب دکھوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اپنے دامن میں بس خوشیاں بھر کے جانا۔ وہ جذباتی ہونے لگا تو وانیہ سے بھی رہا نہیں گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری دعا ہے وانیہ کہ تم اپنی زندگی میں ہر سکھ پاؤ، اتنی محبتیں ملیں تمہیں کہ شمار مشکل ہو جائے۔ اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ وانیہ بہت دیر تک یوں ہی روتی رہی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے یہ سارے اہتمام تھے۔ وہ دونوں پالر سے تیار ہو کے آئیں تو آسمان سے اتری حوریں لگ رہی تھیں۔ جیا تو یوں بھی نقصک سے رہتی تھی، آج چشمہ بھی غائب تھا۔ خالص مشرقی انداز سے سجی سنوری چہرے پر سچی خوشیوں کے رنگ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اور ایک وہ تھی جس پر کبھی کوئی ہنر آزمایا ہی نہیں گیا تھا، گویا پتھر سے مورت تراشی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہر ایک پہلے حیران ہوا تھا، پھر تعریفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ جیسے آج ہی ادراک ہوا تھا کہ وہ بھی خوبصورت تھی، اور اتنی خوبصورت تھی۔ جیا خود دلہن بنی اس کی قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی، اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ اوپر سے اس کی سوگواری، اداس آنکھیں تھکن کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں جن پر گھنی پلکوں نے سایہ سا کر دیا تھا۔ وہ کم عمر تھی اور بے حد معصوم صورت۔ اپنے درمیانے سے قد کے باعث وہ گویا گڑیا سی لگ رہی تھی۔ نکاح نامہ اس کے آگے رکھتے ہوئے فہد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے منجمد احساسات کو حرارت ملنے لگی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ اس انجان شخص کے نام لکھ دینے کے بعد بھی اس کے لبوں پر لگا خاموشی کا قفل نہیں ٹوٹا تھا۔ فہد اسے پیار کر کے واپس چلا گیا تھا۔ جیا نے زندگی میں پہلی مرتبہ اسے یوں خود میں سمیٹ کر پیار کیا تھا۔ پھر امی ابو نے بھی اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا، مگر وہ برف میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو کوئی اس کے بالکل نزدیک آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے پہلو سے اٹھتی آنچ وانیہ کو جھلسانے لگی۔ وہ بے اختیار ذرا پرے کھسک گئی۔ یہ اتنا باریک فاصلہ تھا جسے بس برہان ہی محسوس کر سکا تھا، مگر اسے یہ ادا بھی بھا گئی تھی۔ رخصتی کا عمل ہرگز روایتی نہیں تھا۔ وہ سب سے گلے ملی تھی، مگر آنکھ سے ایک آنسو تک نہ ٹپکا تھا۔ فہد کے پاس ٹھہری تو اس نے وانیہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر قریب کر لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا تھا، یاد رکھنا وانیہ، مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت کا ہاتھ تھام کر پارکوں کی سیر کرائے، مرد وہ ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر لے جائے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے مڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سسرال میں اس کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ اس کی ساس نے خود ویل چیئر سے اٹھ کر اس پر سے نوٹ پارے تھے، صدقہ خیرات کیا تھا، اسے گلے لگا کر نئی زندگی کے لیے پرخلوص دعاؤں سے نوازا تھا۔ سمانا اسے اس کے روم تک چھوڑ گئی تھی۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا، ضرورت کی ہر شے سے آراستہ۔ ہر سو ایک دل فریب مہک پھیلی تھی، گلابوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، مگر سادہ سا عنصر نمایاں تھا۔ سائی ٹیبل پر اس کے مجازی خدا کی تصویر رکھی تھی۔ وہ اس حقیقت سے چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی کہ وہ بلا شبہ ایک نفیس انسان لگتا تھا۔ اسے جلد یاد بھی آ گیا تھا کہ وہ اس سے پہلے کہاں ملی تھی۔ اس کے موبائل میں وائبریشن ہو رہی تھی۔ اس نے کلچ کھول کر فون باہر نکالا تو اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی۔ ساتھ فضل کی ویڈیو کال تھی۔ اس نے ارد گرد گھبرا کر دیکھا، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ سعد اس کا دمکتا روپ دیکھ کر کچھ پل کے لیے الفاظ بھول گیا۔ وہ ناراض نگاہوں سے اسے ملامت کرتی رہی، میں جانتا تھا تم اتنی ہی حسین لگو گی اس روپ میں، کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے، مگر دیکھو آج تم سجی بھی ہو تو کسی اور کے لیے۔ آج میرے بجائے کوئی اور تمہیں دیکھے گا، چھوئے گا، اور تم وانیہ، تم تو کہتی تھی کہ یہ ہاتھ میرے بعد کسی کے ہاتھوں میں نہیں دو گی۔ کتنی آسانی سے تم نے اپنا سارا وجود کسی اور کے نام کر دیا۔ میرے دماغ کی شریانیں پٹ رہی ہیں یہ سوچ کر کہ تم آج کسی اور کے ساتھ۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ وانیہ جو اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پر شکوے کرنا چاہتی تھی، اس سے لڑنا چاہتی تھی، اس کی باتیں سن کر شرم سے گڑ کے رہ گئی۔ مجھ سے وعدہ کرو وانیہ کہ تم اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، ورنہ میں خود کو آگ لگا لوں گا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔
وہ وانیا کا تن من خاک کر کے خود غائب ہو گیا تھا۔ اسکرین پر اب اس کا پسندیدہ وال پیپر نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ادھڑتے زخموں کی تکلیف کے ساتھ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر بغاوت اس کے اندر سر اٹھانے لگی۔ اسے ساتھ کی آخری ملاقات میں کہے الفاظ یاد آنے لگے۔ تمہارے گھر والوں نے باقاعدہ ایک سینیریو کریٹ کیا ہے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کے لیے۔ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی جو ابھی کے ابھی شادی کرنی پڑ رہی ہے انہیں تمہاری؟ وہ جانتے تھے کہ میں اتنی جلدی کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اور وہ اپنی مرضی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ وانیا کا ذہن پھر بہکنے لگا۔ فہد کی اتنی محنت سے پڑھائی گئی سب پٹیاں بیکار گئی تھیں۔ وہ پھر سے وہی کم عقل وانیا بن گئی تھی اور اس بار فہد یا جیا اس کے ساتھ نہیں تھے۔ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر برہان اندر آیا تھا۔ سامنے ہی وہ پری وش بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح بے خبر، اپنے آپ میں گم۔ اس کا بے پرواہ حسن تو یوں بھی برہان کا قرار لوٹ لیتا تھا۔ آج تو وہ سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسی کی سلطنت میں اسے ہی فتح کرنے آئی تھی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر برہان نے اعتراف کیا۔ وہ بے خبر، شاید اس کی آمد سے بھی انجان تھی۔ مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ چہرہ جیسے تصور بھی تصویر بھی، چہرہ ایک خواب بھی چہرہ تعبیر بھی، چہرہ جیسے الف لیلوی داستاں، چہرہ ایک پل یقین چہرہ ایک پل گما، چہرہ جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں، ماہرو ماہرو محجبی محجبی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ اس نے بے شمار کتابیں پڑھی تھیں مگر اس لمحہ موجود میں وہ گونگا بنا بیٹھا تھا۔ کوئی ایک لفظ نہیں تھا جسے کہہ کر وہ اس سنگ مرمر جیسی مورت کو بتا سکتا کہ وہ اسے کتنی اچھی لگتی ہے، اپنی اس خوشی کو بیان کر سکتا کہ وہ جس پہلی لڑکی کو اپنا دل سونپ چکا تھا وہ اس کی ہو کر اس کے سامنے اسی کے گھر میں بیٹھی ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ صرف اسی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ سوچوں کا لامتناہی سلسلہ تھا جو برہان کو بولنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی وانیا کو الجھانے لگی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو برہان جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا چونک گیا۔ سبز سنہری آنکھوں کی جھلملاہٹ اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر گئی۔ اس کی وارفتگی وانیا کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ برہان نے گہری ہوتی مسکراہٹ سے اس کے اضطراری انداز کو نوٹ کیا اور شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت نازک نگوں والا گولڈ کا بریسلیٹ برآمد کیا۔ اس کا سرد ہاتھ تھام کر بریسلیٹ پہنانے تک وہ اس کی کپکپاہٹ صاف محسوس کر چکا تھا۔ گھبرا رہی ہو؟ بہت اپنائیت سے پوچھتے ہوئے وہ اس کا سرد ہاتھ گرمانے لگا۔ وانیا کو یہ حدت اپنے وجود میں پھیلتی محسوس ہوئی۔ بہت آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ برہان کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ برہان نے محسوس تو کیا مگر اس کی شرم پر محمول کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم شاید تھک گئی ہو، جاؤ چینج کر لو۔ وہ شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا اس سے کہنے لگا۔ وانیا نے کچھ پل ٹھہر کر اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شرارے میں پاؤں الجھا اور اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی وہ برہان کی باہوں میں جھول گئی۔ خوشبوؤں میں بسی، پور پور سجی، وہ لچکیلی شاخ جیسی نازک لڑکی اس کے سب حواس بیدار کر گئی۔ اسے مضبوطی سے باہوں میں سمیٹ کر وہ ایک شرارت کر دینا چاہتا تھا کہ وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کوئی حق نہیں میرے پاس آنے کا۔ میں صرف سادگی ہوں، صرف سادگی۔ نہیں مانتی میں اس زبردستی کی شادی کو۔ برہان کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ناگواریت کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے تیوریاں چڑھا کے پوچھا۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس شادی میں میری رضامندی شامل نہیں ہے۔ میں اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی مگر آپ بیچ میں آ گئے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اس کا دماغ الٹ چکا تھا۔ ایک انجان شخص کے سامنے وہ جس دیدہ دلیری سے ڈٹ کے کھڑی تھی یہ یقیناً سعد کی باتوں کی وجہ سے تھا۔ برہان پر بیک وقت حیرانی اور دکھ کی کیفیات نے حملہ کیا تھا۔ اس کے سر پر کوئی اس کے کانچ جیسے خوابوں کی دیواریں تڑا تڑ گرا رہا تھا۔ یہ سب اس کی توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ ارمانوں کا جنگل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ سامنے ایک بد کردار لڑکی کھڑی تھی جو بے حد ڈٹھائی اور بے شرمی سے اپنے نئے نویلے شوہر کے سامنے اپنی عشق کی داستان سنا رہی تھی۔ ضبط کرتے کرتے بھی برہان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ وانیا کے لیے یہ ری ایکشن بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ لہرا کر بستر پہ گری تھی۔ شدت ضبط سے برہان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ بیڈ کی پائنتی پر ایک زوردار لات مار کر اس نے اوندھے منہ پڑی وانیا کو سختی سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ میں بہت عزت دار آدمی ہوں، تمہاری بےہودگی میں نے برداشت کر لی ہے۔
مگر اس کمرے سے باہر یہ بات کسی کو پتہ چلی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ اب اسے تم زبردستی سمجھو ظلم یا سزا، میرے نکاح سے تو تم اب کبھی نہیں نکل سکتی، اس لیے دوبارہ یہ سب میرے سامنے مت کہنا۔ اس نے وانیا کو زور سے جھٹک کر پرے کیا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ جو اس کے پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلی تھی، سیدھی دیوار سے جا لگی۔ وہ کیا کہہ گیا تھا یہ؟ اور خود اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اتنی بے حال ہوئی تھی کہ برہان کے سامنے وہ سب کہہ دیا جو اسے واقعی نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اس کے ایک تھپڑ نے وانیا کے دماغ ٹھکانے لگا دیے تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب کبھی مجھے یہاں سے نہیں جانے دے گا؟ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اسے یاد آیا کہ ساتھ کی باتوں سے اسے کس قدر شرمندگی ہوئی تھی۔ کیا یہ اس کا اثر تھا؟ اسے شدت سے فہد یاد آیا۔ پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا؟ وہ اب بھی دیوار سے لگی یہی سوچے جا رہی تھی۔ ادھر وہ واش روم سے سفید کرتا شلوار میں دھلے چہرے کے ساتھ نکلا تو اسے سابقہ پوزیشن میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹکا۔ اب کس مراقبے میں چلی گئیں؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ کوئی فلم چل رہی ہے کہ ایک کاٹ کا الو مل گیا ہے جسے تم اپنے عشق کی کہانی سناؤ گی اور وہ تمہیں تمہارے محبوب سے ملا دے گا؟ جاؤ جا کے یہ سب چینج کرو، نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہاری اس روپ سے۔ وہ تکیہ جھاڑ کر سیدھا لمبا لیٹ گیا۔ وانیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے حکم کی تعمیل میں لگ گئی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی برہان کے برداشت جواب دے گئی۔ کچھ لمحوں پہلے تک اس کے احساسات کتنے مختلف تھے۔ اسے کس بات کی سزا ملی تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس کی پاک زندگی کا یہ صلہ کہ ایک ایسی لڑکی اس کے نصیب میں لکھی گئی جو پہلے ہی اپنے جذبات و احساسات کسی پہ لٹا چکی تھی۔ کیسی بھول ہوئی تھی ان ماں بیٹے سے اس معصوم صورت لڑکی کو پہچاننے میں۔ چہرے دھوکہ دیتے ہیں، اسے ماننا پڑا۔ اور اب کیا تھا اس رشتے کا مستقبل؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا جب ہی وانیا کپڑے بدل کر سادہ چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف جانے لگی۔ برہان کو اس کی فلمی حرکت نے شدید غصہ دلا دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ یہاں لیٹنے سے تمہاری عزت کے لالے پڑ جائیں گے؟ حالانکہ میں ایسا چاہوں تو دنیا کا کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا، مگر بات یہ ہے وانیا بی بی کہ میرا سیلف کنٹرول بہت مضبوط ہے۔ میری مرضی کے بنا تم میرے نزدیک تک نہیں آ سکتی کجا کہ میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں۔ شرافت سے یہاں لیٹو، کوئی سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ پھر ڈانٹتا ہوا اس کے رونگٹے کھڑے کرنے لگا۔ وانیا کانپتی ہوئی واپس بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ برہان نے مکمل فاصلے سے دوسری طرف کروٹ بدلی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وانیا چور نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی چوڑی پشت اور سیاہ بالوں والا سر ہی اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اب مکمل خاموشی اس کمرے میں راج کر رہی تھی۔ اسے کچھ لمحے پہلے والا برہان یاد آیا جو وفور شوق سے اسے تک رہا تھا۔ ایک جہانی محبت آنکھوں میں سمائے جذبات کی گرمی سے دہکتا اس کا لمس اب تک وانیا کے وجود میں سرسرا رہا تھا۔ وہ بینی بینی خوشبو اب اس کمرے میں ہر سو تھی۔ وہ خوشبو برہان احمد کی خوشبو تھی۔ اگلی صبح برہان کی آنکھ پہلے کھل گئی تھی۔ وہ یوں بھی جلدی اٹھتا تھا، فجر پڑھ کر کچھ دیر آرام کرتا، پھر امی کے ساتھ ناشتہ کر کے 1-1.5 گھنٹے میں آفس کے لیے نکل جاتا۔ آج بھی اس کی آنکھ اپنے وقت پہ کھلی تھی۔ نظروں کے سامنے اس کا گلابی چہرہ تھا جس پر برہان کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے اس کے بال بے حد سلکی اور چمکیلے تھے۔ ہاف سلیوز کی شرٹ سے اس کے نرم و ملائم ملائی جیسے بازو جھانک رہے تھے۔ اس نے اپنی شال ہی اپنے وجود پہ پھیلا رکھی تھی۔ کمبل ایک طرف پڑا تھا اور وہ سکڑی سمٹی سی کونے میں سو رہی تھی۔ رات ایسی تو نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بھول جاتا، مگر جس محبت سے وہ اپنی اس نئی صبح کا آغاز چاہتا تھا اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جن گالوں پر اس کی مہر محبت ثبت ہونی چاہیے تھی وہاں اس کی انگلیوں کے سرخ نشان چھپے تھے۔ وہ زلفیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کا خواہش مند تھا آج وہ اس کی دسترس میں ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں تھیں۔ وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اسی بے خبری پر مر مٹا تھا وہ، اور آج احساس ہوا تھا کہ اس کا جہان تو کہیں اور آباد تھا۔ پھر اسے باقی دنیا کی خبر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وانیا نے نیند میں کروٹ لی تھی اور اس کے اور برہان کے درمیان فاصلہ تقریباً سمٹ گیا تھا۔ وہ بدک کر تھوڑا پیچھے ہوا، مگر آہٹ سے وانیا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے اپنے پاس کونی کے بل لیٹے برہان کو دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ جلد بازی میں اٹھنے کے چکر میں اس کا ہاتھ اور چہرہ برہان سے مس ہو گیا۔ اس کے کمر تک پھیلے بال برہان کے چہرے سے کئی بار ٹکرائے۔ وہ ان برقی لہروں سے گھبرا کر اس سے بھی پہلے بیڈ سے اٹھ گیا۔ تیار ہو جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں۔ وہ نظریں چرا کر کہتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ وانیا نے بھی اٹھ کر الماری کھول لی۔ ہلکے کامدار سوٹ پر اس نے اپنے مخصوص انداز میں ہاف بال کیچر میں مقید کیے اور صرف لپسٹک ہونٹوں پہ لگا کر اپنی دانست میں تیار ہو کر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔
برہان اس کی خبر لینے کمرے میں آیا تو وہ منتظر سی صوفے پہ بیٹھی تھی، ویسے ہی گمسم سی، بے خبر سی۔ اس نے ایک نگاہ اس کے سادہ حلیے پہ ڈالی، پھر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تیار ہو گئی؟ جی، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کی مسکراہٹ ناقابل ضبط ہو گئی۔ کوئی جیولری پہنو، تھوڑا سا میک اپ کرو، نیچے سب لوگ ہیں، کیا کہیں گے؟ وانیہ کے چہرے پر بیزاری آ گئی۔ مجھے نہیں آتا میک اپ کرنا، اور مجھ سے نہیں پہنی جاتی یہ سب چیزیں۔ وہ بچوں کی طرح نروٹھے پن سے بولی۔ برہان کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اب تم مسز برہان احمد ہو۔ میں نے کہا تھا تم سے، میں بہت عزت دار آدمی ہوں اور تمہاری کسی حماقت سے اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم ویٹ کرو، میں سمانا کو بھیجتا ہوں۔ وہ کہہ کے چلا گیا۔ وانیہ کے جواب کی اسے ضرورت تھی بھی نہیں۔ تھوڑی دیر میں سمانا اندر آئی تو اسے سنبھلنا پڑا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بس تھوڑا سا ٹچ دینے کی ضرورت ہے۔ اس نے نرم مسکراہٹ سے وانیہ کو حوصلہ دیا اور مہارت سے اس کا میک اوور کر دیا۔ اسی کے ساتھ وانیہ نیچے آئی تو برہان نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے سب کے ساتھ بیٹھی رہی، ضرورتاً مسکرا بھی دی۔ ایک معصوم، شریف اور شرمیلی بہو کا امیج قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ برہان کے لیے اس کی خاموشی ہی غنیمت تھی، باقی وہ سب کچھ ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے اور ناشتہ کرنے کے بعد آئمہ نے اسے اوپر بھیج دیا۔ شام کو جیا کا ولیمہ تھا۔ شام کے لیے اس نے اپنی سرخ و سیاہ شفون نیٹ کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا، جس کی فرمائش جیا نے اس سے شادی سے پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ ساڑی اس کی پسند تھی۔ امی کلر کے فرق سے ان دونوں کے لیے لے کے آئی تھیں۔ کپڑے بدل کر اس نے اپنے بال سکھائے۔ میک اپ تھوڑا تھوڑا اس نے سمانا سے پوچھ لیا تھا، سو خود ہی احتیاط سے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ برہان بلیک سوٹ میں آئینے میں اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو ایک پل کو دونوں کی نظریں مل گئیں۔ وہ نازک سراپے کی مالک تھی، ساڑھی جیسے لباس میں سمٹ کر وہ جس طرح عیاں ہوئی تھی، برہان کی نظروں نے اسے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے ہیئر برش واپس رکھا اور پلٹ کے جانے لگی۔ برہان نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک سنسناہٹ اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا گرم ہاتھ براہ راست وانیہ کی کمر پہ ٹکا تھا۔ وہ بت بن کے کھڑی ہو گئی۔ اسے بھی ڈھکو، اس نے کمر والا ہاتھ ہلا کر سختی سے کہا اور اس سے الگ ہو گیا۔ وانیہ حیران کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا سمجھی تھی اور وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ آئینے کے آگے کھڑا اپنی تیاری کو اختتامی ٹچ دے رہا تھا، لا تعلق اور بے حس بن کر، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ نہ ہوا تھا۔ وانیہ نے ساڑی کا پلو سمیٹ کر کمر کے گرد کس لیا اور اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ پھپھو کے ہاں حسب معمول شاندار انتظام تھا۔ آسمانی رنگ کے خوبصورت سٹائلش جوڑے میں جیا دمک رہی تھی۔ اس کے چہرے کی آج چھب ہی نرالی تھی۔ آج وہ افراز کے پہلو میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کے مسکرا بھی رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ دونوں نے ہاتھ پکڑ کر ریمپ سے اسٹیج تک کا سفر طے کیا تھا۔ وانیہ ذرا غور سے دیکھ لیتی تو شاید اپنے سب سوالوں کے جواب اسے آج ہی مل جاتے، مگر یہ وقت شاید ابھی نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف برہان ہر ممکن حد تک کامیاب شادی کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ وانیہ کو پہلو میں لیے وہ سب سے مل رہا تھا، چہرے پر بشاش مسکراہٹ تھی۔ وانیہ نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی، جدھر وہ کہتا ہاتھ تھامے چل دیتی۔ جیا سے ملی تو وہ ایک نظر میں اس کے چہرے کا سونا پن بھانپ گئی تھی، مگر موقع نہ تھا کہ سوال کرتی۔ فہد آیا تو بہت محبت سے اسے گلے لگا کے پوچھا، خوش ہو؟ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ کیا کہتی کہ کیا کر چکی ہے؟ اپنی بربادی کا پروانہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مجازی خدا کو تھما چکی ہے۔ فہد جیا کے پاس بیٹھا تو اس نے ٹھوکا دے کے وانیہ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ تو خود کھٹک چکا تھا۔ دونوں نظروں کا تبادلہ کر کے رہ گئے۔ وانیہ ان کی نظروں سے گھبرا کر دنستہ سارا وقت برہان کے ساتھ ساتھ رہی۔ امی ابو دونوں کو آباد دیکھ کر مطمئن اور سرشار ہو گئے تھے۔ ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو ویسے تم۔ گھر واپسی پر برہان نے بڑے امپریس ہونے والے انداز میں کہا تھا۔ جیولری اتارتے اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ جھوٹ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ واقعی سارا وقت ایکٹنگ ہی تو کرتی رہی تھی تاکہ سب لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ کل اس سے بھی زیادہ اچھی ایکٹنگ کرنی ہے تمہیں۔ آفٹر آل کل ہمارا ولیمہ ہے، تم ہی مرکز نگاہ ہوگی۔ وہ کندھے اچکا کے کہتا ہوا بستر پہ دراز ہو گیا۔ وانیہ خاموشی سے کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ اس نے ہر ممکن حد تک خود کو کمپوز رکھا تھا۔ برہان کے سب ملنے والوں نے اسے سراہا تھا۔ وانیہ اپنی حیرت چھپائے اس کے اپنائیت اور لگاوٹ بھرے انداز ملاحظہ کرتی رہی، جیسے اس سے زیادہ خوش باش انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ وانیہ کو پہلو میں بٹھائے اس نے بہترین پوز دیے تھے۔ اس کی ساس ان کی جوڑی کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھیں۔ اسے اسی دن معلوم ہوا تھا کہ وہی معروف صداکار آئمہ بشارت تھیں۔ ان کے توسط سے بہت سی معروف شخصیات نے ان کی شادی میں شرکت کی تھی۔
उस टेंशन भरी शादी में भी वो एक्साइटेड हो गई थी। एक ज़माने में उसे रेडियो का बहुत क्रेज़ रहा था, वो तकरीबन सभी को जानती थी। आयमा ने सबको उससे फर्दन मिलवाया था। समाना सभी फ्रेंड्स कोलीग्स उससे मिलकर बहुत खुश हुए थे। वक्त ने उसे कहाँ ला खड़ा किया था। कभी वो बिला ज़रूरत किसी से बात तक न करती थी और आज अनजान लोगों के जुलों में होकर भी उसके लबों से मुस्कुराहट जुदा न हो रही थी, झूठी ही सही। शादी के हंगामे थमे तो बुरहान ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। समाना की हाउस जॉब शुरू हो गई थी, वो भी मसरूफ़ हो गई। पीछे वो और आयमा रह जाती। उसकी शादी वाकई किसी लैंडलॉर्ड के घर में हो गई थी, उसे ऐसा ही लगता। सफाई, बर्तन, कपड़ों से लेकर खाना तक पकाने के लिए नौकर आते थे। उसे वाक़यातन हिलकर पानी भी नहीं पीना पड़ता था। आयमा की मजदूरी के सबब बुरहान ने घर में हर तरह की आसानी कर रखी थी, क्योंकि वो और समाना दोनों ही मसरूफ़ रहते थे। फिर आयमा भी शुरू से वर्किंग विमेन रही थी, इसलिए इस घर में नौकर हमेशा से रहे थे। वानिया बस आयमा को कंपनी देती, थक जाती तो ऊपर अपने रूम में आके आराम कर लेती। वो सब के सब कुशादा जहन के लोग थे। रवायती ससुराली सेटअप का उसे हर किस सामना नहीं करना पड़ा था। वो हजूम से घबराती थी तो उसे तन्हाई मिल गई थी। उसके मामूलात पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। आयमा की अपनी रूटीन थी, उन्होंने एक मुतहरिक ज़िंदगी गुजारी थी, सो वो अब भी कुछ न कुछ मसरूफियात अपने लिए निकाले रखती थी। बुरहान और उसकी यूं भी कोई ख़ास बातचीत नहीं थी। वो अपने ज़ाती कामों के लिए भी उसे मुखातिब ना करता। वानिया ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से बिल्कुल तन्हा हो गई थी। शादी के तीसरे हफ्ते जिया और अफराज भाई फाइनली इस्लामाबाद जा रहे थे। अम्मी के घर पे दावत थी। बुरहान को खुसूसी ताकीद की थी। उसे यूं भी जाना ही था कि अफराज से उसके अपने ताल्लुकात थे। बहुत दिनों बाद घर जाने की खुशी में वो सारी कोफ्त और बेजारी भुलाई तैयारी में लगी हुई थी। बुरहान 7 बजे तक आ गया था। उसने आज कॉफ़ी कलर के रॉ सिल्क के ट्राउज़र शर्ट पर कंट्रास्ट सब चुनरी का दुपट्टा ओढ़ा था। लंबे बालों को स्टाइल से समेटकर उसने रवायती कटोरी वाली झुमकियाँ पहनी। दोनों हाथों में चूड़ियाँ और डार्क लिपस्टिक लगाकर वो बिल्कुल तैयार थी। बुरहान ग्रीन कुर्ते और सफ़ेद शलवार में जच रहा था। आईने में बाल बनाते हुए उसने उसे नज़र भर कर देखा, जो अपनी अज़ली बेखबरी में चूड़ियों से खेलने में मसरूफ़ थी। चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा था। खुस्से वाले पैरों को झुलाती हुई वो कम उम्र कंवारी दोशीज़ा ही लग रही थी। एक धुआं सा बुरहान के दिल से उठने लगा। उसे अनदेखी आग में जलाकर वो कितनी पुरसकून थी। ये रूप किसके लिए सजाया था जब उसे सराहने वाला ही कोई नहीं था, या शायद उसे बुरहान की तारीफ़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसे बेवजह ही उस पर गुस्सा आने लगा। ये तैयारियां किसके लिए की गई हैं? क्या वो भी वहाँ आ रहा है? अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ एक आग लगाता जुमला उसकी तरफ फेंक कर उसका रिएक्शन देखने के लिए वो ऐन उसके सामने आ बैठा। वानिया की मुस्कुराहट सिमट गई थी। उसके वहमो गुमान में भी उस वक्त साथ फजल नहीं था। दरहकीकत वह उसे बहुत दिन से याद भी नहीं आया था, मगर बुरहान का इस तरह टॉन्ट करना उसे बहुत महसूस हुआ था। बेइख्तियार उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितने जतनों से वो ज़िंदगी में ख़ुद को गुम करने की कोशिश कर रही थी, मगर बुरहान ने सब पे पानी फेर दिया था। वो खामोश रही। कहने का फ़ायदा ही क्या था? एक बार कहकर अंजाम देख चुकी थी। उसे थप्पड़ से डर लगता था। उसने चुपचाप अपना क्लच उठाया और बाहर निकल गई। बुरहान को उसकी खामोशी बहुत महसूस हुई। वह उसे बेसकून करना चाहता था, मगर उसे यूं खामोशी से आंसू बहाता देखकर वो खुद बेचैन हो गया था। दिल में पछतावा सा हुआ। नाहक उसके लबों से मुस्कुराहट छीन ली। कितनी प्यारी लग रही थी वो कुछ देर पहले। वक्त की तंगी महसूस करते हुए वो सर झटक कर बाहर निकल गया। वानिया के घर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। बुरहान एक तरफ अब्बू और अफराज भाई के साथ बैठा तो वो भी सामने रखे सोफ़े पर अम्मी के साथ बैठ गई। उसकी अम्मी से कभी दोस्ती नहीं रही थी। दरहकीकत उसकी अपने घर में किसी से भी दोस्ती नहीं थी। सब उसे छोटा और कम अक्ल ही समझते थे। वो ज़्यादातर तनकीद की ज़द में ही रही थी। अम्मी और जिया की अंडरस्टैंडिंग थी। जिया और फ़हद की भी हम सहनी हम आहंगी थी। अब्बू बस अब्बू थे, वो बच्चों के दोस्त हरगिज़ नहीं थे। वो सख्ती नहीं करते थे, मगर उन्होंने खुद को हमेशा बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने तक महदूद रखा था। वो औलाद पर चेक एंड बैलेंस के कायल थे, दोस्ती के नहीं। ऐसे में वानिया की दुनिया हमेशा अपनी ज़ात तक महदूद रही थी। उसके गुमसुम और खोए खोए रवैये के पीछे यही वजह थी कि वो अपने अंदाज से चीज़ों को देखती, समझती और परखती थी। शेयर करने की उसे आदत नहीं पड़ी थी। जिया इकलौती बहन थी, मगर उसने हमेशा डिक्टेटर का किरदार निभाया था। फ़हद से थोड़ा हंसी मजाक का रिश्ता था, मगर साथ वाले मामले के बाद से वो उससे भी थोड़ा कतराती थी। वो खुद ही उसे घसीट कर हर जगह शरीक करने की कोशिश करता था। अब भी जब अम्मी उससे रस्मी बातें पूछ कर किचन में चली गईं तो फ़हद धप करके उसके साथ आ बैठा था। कैसी हो बानो? उसने वानिया के गिर्द अपने बाजू का हसार बना लिया। वो मुस्कुरा दी। ये लो, उसने
کافی فج کوکیز کا ایک پیکٹ اس کے آگے کیا۔ وانیا کی مسکراہٹ ہنسی میں ڈل گئی۔ کتنا مس کر رہی تھی میں انہیں۔ اس نے جھٹ پیکٹ کھول کر کوکیز کھانے شروع کر دیے۔ فہد اس کا ندیدہ پن دیکھ کر ہنس دیا۔ برہان نے بغور اس کی خوشی پھر کھانا نوٹ کیا تھا۔ تیار ہو جائیں برہان بھائی، اب آپ کی جیب خالی ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ بھول کر بھی اسے کبھی بیکری مت لے جائیے گا، ہزاروں کا بل یہ چٹکیوں میں بنوا دے گی۔ فہد نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ وانیا نے کوکیز کھاتے ہوئے گور کے اسے دیکھا۔ وہ بیکری آئٹمز خصوصاً بسکٹس کی از حد شوقین تھی۔ ابو کے اسٹور کی بیکری سے آئے دن فہد اس کے لیے مختلف طرح کے کوکیز اور کیکس لاتا رہتا تھا۔ کافی فج اس کے فیورٹ تھے۔ کسی دوسرے کو بھی پوچھ لیتے ہیں نا دیدی لڑکی، اس نے وانیا کو ٹھوکر دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے پیکٹ برہان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وانیا کی بچوں جیسی تنگ دلی کو خوب انجوائے کیا اور ایک کوکی اٹھا لی۔ ہمارے اپنے اسٹور کے ہیں برہان بھائی، ٹیسٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگے۔ وانوں کا تو بس نہ چلے، ان کی سیل ختم کرا دے، سارا اسٹاک اس کے پیٹ میں ہی بھر جائے بس۔ فہد اس کی گوریوں کی پرواہ کیے بغیر برابر بولتا رہا۔ کوکی واقعی مختلف ذائقے کے تھے، برہان کو پسند آئے۔ گڈ، اس نے فہد کو اشارہ کیا۔ تم لوگے؟ برہان نے افراز سے پوچھا جو ابو سے کسی سیریس میٹر پہ گفتگو کر رہا تھا۔ کیوں میری صحت کے دشمن ہو رہے ہو یار، مجھے اپنی فٹنس بڑی عزیز ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ اٹھا لیے۔ برہان ہنس دیا۔ تم ترس ترس کے ہی مر جانا۔ اس نے افراز پر چوٹ کی۔ وہ خود اچھا خاصا ہینڈسم تھا، جم بھی جاتا تھا، گھر پر بھی صبح ایکسرسائز کرتا تھا، مگر افراز کی طرح اتنا ڈائٹ کانشیس ہرگز نہیں تھا، اور یہ تو اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ وانیا کو بھی اس کی طرح بیکری آئٹمز مرغوب تھے۔ آئمہ اکثر اس کے لیے گھر پر کیک تیار کرواتی رہتی تھی۔ وانیا نے باقی کے کوکیز شاپر میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو یادوں کا ایک ریلا تھا جو اسے باہر لے جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اپنی الماری کھولی تو اس کی دراز میں بکھرے رنگین کاغذ اسے رلا گئے۔ ساتھ کے ہاتھوں لکھی نظمیں، اس کی چاہت کا اظہار کرتے الفاظ۔ وہ الماری میں منہ دیے آنسو بہاتی رہی۔ پتہ نہیں کہاں تھا وہ۔ اس دن کے بعد سے اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ جیا کی آواز پر اس نے دراز بند کر کے الماری لاک کر دی۔ ٹشو سے چہرہ تھپ تھپا کر وہ جیا کی طرف پلٹی۔ کچھ نہیں، تم سناؤ، کل کب کی فلائٹ ہے؟ جیا نے اس کا ستا ہوا چہرہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ تم خوش ہو وانیا؟ برہان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے بولی۔ کیا ہم تمہیں خوش نہیں لگتے؟ وانیا نے الٹا سوال داغ دیا۔ نہیں، جیا نے صاف الفاظ میں جواب دے دیا۔ نہ تم دونوں آپس میں بات کرتے ہو، نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، کم از کم مجھے تو تمہارے چہرے پر سہاگنوں والا روپ بالکل نظر نہیں آتا۔ جیا نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ کے جواب دیا۔ وانیا مسکرا دی۔ کل تک یہی باتیں میں تمہیں کہتی تھی تو تم کہتی تھی کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رشتہ جو ہے وہی رہتا ہے، ان حرکتوں سے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وانیا کے روٹ انداز پر جیا کو بہت ضبط کرنا پڑا۔ میری اور تمہاری پوزیشن میں فرق تھا وانیا۔ جب تم نے مجھ سے یہ سوال کیا اس وقت میں ایک منکوحہ تھی اور تم برہان کی بیاہتہ بیوی ہو۔ تم سے یہ سوال کرنا بے معنی نہیں ہے۔ 3 ہفتوں کی شادی شدہ زندگی میں تم دونوں کے چہروں پر اتنی لاتعلقی کیوں ہے، اتنی تھکن کیوں ہے؟ وہ سچ میں متفکر تھی۔ میری خوشیاں چھین کے مجھ سے خوش رہنے کی توقع کرتے ہیں۔ اسے سوچ کر رونا آنے لگا۔ تمہارا وہم ہے جیا، سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ برہان بہت سوبر ہیں، ان کو کسی کے سامنے ایکسپوز ہونا پسند نہیں ہے۔ اس نے سرسری انداز اپنا کر جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ جیا کی تسلی بالکل نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے انداز نے مزید سوال کرنے سے روک دیا تھا۔ چلیں۔ لاؤنج میں آ کر وہ براہ راست برہان سے مخاطب ہوئی۔ وہ جو فہد اور افراز کے ساتھ کسی بات پہ ہنس رہا تھا، اس کے اٹل انداز پر ٹھٹک گیا۔ کچھ دیر بیٹھو، امی کافی بنا رہی ہیں۔ فہد نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، مگر وہ نظر انداز کر کے کھڑی رہی۔ میرا کافی کا موڈ نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ اس نے پھر صرف برہان کو ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اٹس اوکے یار فہد، تمہیں پتہ ہے اپنی موڈی بہن کا، کافی پھر صحیح۔ اوکے افراز، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ کرٹیسی نبھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دونوں آ رہے ہو نا میرے پاس؟ تھوڑا ٹائم نکالو یار، تم تو ہماری وانوں کو کہیں بھی نہیں لے کے گئے۔ افراز نے وانیا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے برہان سے کہا، انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ پلان۔ برہان مسکرایا۔ تم کہاں چلی؟ میں نے کہا تو تھا کہ رک جانا، تم جیا کو بھی روکا ہے میں نے۔ امی اس کے جانے کا سن کر بھاگی بھاگی آئیں۔ وانیا نے چور نظروں سے برہان کو دیکھا، جس کا چونکنا لازمی تھا۔ اسے ایسے کسی پلان کی خبر نہیں تھی۔ آؤں گی امی کسی دن، آج ذرا طبیعت اپسیٹ ہے میری۔ اس نے مسکرا کر انہیں ٹالا۔ رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ۔ برہان نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔
نہیں میں کسی تیاری سے نہیں آئی، پھر آنٹی بھی اکیلی ہو جاتی ہیں سارا دن، آنٹی بھی اکیلی ہو جاتی ہیں سارا دن، سمانہ کی نائٹ ڈیوٹی چل رہی ہے آج کل۔ اس نے کسی بہت ہی ذمہ دار بہو کی طرح بات بنائی۔ برہان ورتہ حیرت سے گنگ رہ گیا، مگر اب اسے اس کا ساتھ دینا تھا۔ میں اسے خود چھوڑ دوں گا اگلے ہفتے، آنٹی آپ پریشان نہ ہوں۔ چلو بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو بس اپنے گھر میں۔ ابو نے بات سمیٹی تو پھر امی بھی خاموش ہو گئیں، وہ سب سے ملتی ملاتی رخصت ہو گئی۔ راستہ خاموشی سے کٹنے لگا، اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ برہان نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کئی بار نوٹس کیا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تمہارا موڈ کیوں آف ہو گیا؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آنٹی تمہیں روکنا چاہتی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران بولتا رہا۔ وانیہ ضبط کرتے کرتے تھک گئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ہر کوئی مجھ سے ہی کیوں سوال کرنے آ جاتا ہے؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی، اس دنیا کے سارے کیوں میرے لیے ہی رہ گئے ہیں کیا؟ وہ پھٹ پڑی تھی، ساتھ ساتھ اس کا رونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ آج اس کے رونے میں عجیب بے بسی اور دکھ تھا۔ برہان کو کار روکنی پڑی، وہ بدستور روتی رہی، اسے ترس آنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کا ہاتھ وانیہ کے سر پر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے ٹیشو باکس سے 2-3 ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھائے، جس طرح وہ اچانک وہاں سے آئی تھی۔ برہان کو جب سے ہی شک ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اور اب اس کا اس طرح رونا۔ اچھا پلیز تم رونا بند کرو، دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم گھر چل کے بات کرتے ہیں، اوکے؟ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بال سہلائے۔ اس کے انداز پر وانیہ کا رونا بند ہو گیا، وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں اس کی فکر لیے نرم تاثرات سے اسے تکتا ہوا۔ اس لمحے وانیہ کو خود سے سب سے زیادہ قریب محسوس ہوا۔ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ برہان کا دل اس کا رونا دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اس نے جھٹ نظریں ہٹا لیں اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ وانیہ نے بھی خود کو کمپوز کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر پہنچ کر وہ ایسے ہی بستر پہ ڈھیر ہو گئی۔ اٹھو، جا کے چینج کرو اور پھر آ کے مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ برہان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس کھڑا کر دیا۔ آپ کو بتانے سے کیا ہوگا؟ لے کے تھپڑ مار دیں گے۔ اس نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ برہان نے گہرا سانس کھینچا، تھپڑ کا افسوس بہرحال اسے بھی تھا۔ نہیں ماروں گا، پرومس، اب جاؤ، شاباش۔ وانیہ کو اس کے انداز بدلے سے لگے، وہ چپ چاپ چینج کرنے چلی گئی۔ برہان نے ٹی وی آن کر لیا، وہ مسلسل وانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی گمسم تھی اور کسی نے اسے ٹوکا بھی نہیں تھا۔ اس کی اپنے گھر میں کسی سے بھی بے تکلفی نہیں تھی، برہان نے محسوس کر لیا تھا۔ سوائے فہد کے وہ کسی سے بھی خوش ہو کے بات نہیں کر رہی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس کی پسند کی چیز لے کے آیا تھا، اور پھر کس طرح وہ کھل اٹھی تھی۔ اس کا موڈ پل پل بدلا تھا۔ برہان نے بہت غور سے اسے آبزرو کیا تھا، وہ سب سے ناراض تھی۔ جس طرح اس نے برہان کو کار میں جواب دیا تھا، وہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بہت سے شکوے ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ وہ اپنی محبت کی تذلیل بھولا نہیں تھا اور نہ ہی اب تک اسے معاف کر پایا تھا، مگر وہ وانیہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس کے ماضی کے بارے میں اسے سننا چاہتا تھا۔ وہ کم عقل اور کم عمر تھی اور شاید ضدی بھی، اسے ہی دل بڑا کرنا تھا۔ جبھی وہ چینج کر کے آ گئی تھی اپنی پسندیدہ پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، لمبے کھلے ہوئے بال جو اس کے کندھوں اور کمر پر پھیلے تھے، نازک سراپا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بہت ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ لپسٹک ابھی تک لگی ہوئی تھی، یعنی اس نے میک اپ صاف نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن کے ڈسٹرب ہونے کا یہی ثبوت تھا۔ برہان نے اس کے وجود کی کشش کو حواسوں پر سوار ہونے سے روکا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ وہ اپنی طرف سے آ کر دھک کر کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ برہان نے ٹی وی آف کر دیا۔ کچھ نہیں، بس جیا سے تھوڑی کھٹ پھٹ ہو گئی تھی، وہ بحث کرنے لگی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ کس بات پہ بحث ہوئی تھی؟ برہان نے محتاط انداز اپنایا۔ وانیہ نے جھلا کے اسے دیکھا۔ بس وہ کہہ رہی تھی کہ میں شادی شدہ نہیں لگتی۔ اس کے جواب پر برہان کا کہا بڑا بے ساختہ تھا۔ تو اس بات پر تم چڑ گئی؟ وانیہ جو اس کے یوں ہنسنے پر اسے حیرت سے تک رہی تھی، اس کے سوال پر واپس لوٹی۔ ہاں تو ظاہر ہے، ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی ہے ہر بات پہ۔ جب میں نے اس سے نکاح کے بعد یہی بات پوچھی تھی تو وہ چڑ گئی تھی، اب میں کیوں جواب دوں اسے؟ اس نے اپنی رو میں کہتے ہوئے سارا لاوا برہان پہ انڈیل دیا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وانیہ، کیا تم واقعی اتنی معصوم ہو یا پوز کرتی ہو؟ وہ سوال ہی کر رہا تھا مگر وانیہ تپ گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آپ کون سے میرے اپنے ہیں جو میری بات سمجھیں گے؟ شروع ہو گئے نا آپ کے بھی طنز۔ وہ اٹھ کے جانے لگی۔ برہان نے کلائی سے کھینچ کے اسے واپس بٹھایا۔ میں طنز نہیں کر رہا، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے جو سوال کیا اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا جواب دیتی میں اس بات کا؟ آپ ہی بتا دیں۔ وہ روڈ ہونے لگی۔ برہان طنزیہ مسکرایا۔ یہی کہ میں نے پہلی ہی رات اپنے شوہر کو اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔
وانیہ لاجواب ہو گئی۔ برہان سے مزید بات کرنا مشکل ہو گیا تو سلگتے دل و دماغ کے ساتھ کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ وانیہ بیٹھی رہ گئی۔ اس شخص کا کیا قصور ہے اس قصے میں؟ یہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا، وہ سعد فضل نہیں ہو سکتا تھا بس۔ اور پھر اس کا یہ احساس کیا کم ہے کہ اس نے میری اتنی بڑی بات کو احسان کیا کم ہے کہ اس نے اتنی بڑی بات کو آسانی سے برداشت کر لیا اور مجھے گھر سے بھی نہیں نکالا۔ یہ کم از کم ایسا سلوک ڈیزرو نہیں کرتا۔ وانیہ نے خود سے اعتراف کیا اور برہان کی طرف کروٹ لے کے لیٹ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے وجود کو یکسر فراموش کر کے سو چکا تھا۔ وانیہ کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اس نے نیٹ پہ معلوم کر لیا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح بس پاس ہو گئی تھی۔ اب مارک شیٹ لینے یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے برہان سے ذکر کر دیا، کل ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ اس نے بے دہانی سے جواب دے دیا، آپ چلیں میرے ساتھ؟ اس کی فرمائش پر برہان چونکا، وہ کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ میرے ساتھ جانے سے کیا ہوگا؟ وہ کچھ سمجھ رہا تھا، مجھے مزید کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ بیزار سی تھی۔ برہان نے مصلحتاً حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ صبح اس کے ساتھ یونیورسٹی آ گئی۔ ڈپارٹمنٹ تک کا سفر اسے سچ مچ تھکا گیا تھا۔ اپنی مخصوص بینچ پر نظر گئی تو دل خون کے آنسو رو دیا۔ برہان بہت خاموشی سے اسے آبزرو کرتا رہا۔ نوٹس بورڈ کے آگے کھڑے ہو کر اس نے لسٹ چیک کی۔ سعد فضل کا نام ٹاپ پوزیشن ہولڈرز میں لکھا تھا۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سعد فضل کا نام اس کی نظر سے بھی گزرا تھا۔ حیرت ہے، تمہاری شادی کی خوشی میں اس نے پوری کلاس میں ٹاپ کر لیا۔ اس نے سچائی سے وانیہ کی توجہ اس طرف دلانی چاہی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں سمجھی تھی۔ جب ہی سامیہ وہاں آ گئی۔ وانیہ؟ اس نے ایک نظر قریب کھڑے برہان کو دیکھا، پھر وانیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پکارا، کیسی ہو؟ وانیہ کی اداس مسکراہٹ پر وہ پھر بولی تھی، کہاں غائب ہو یار، فون بھی نہیں اٹھاتی۔ اس کا شکوہ بجا تھا۔ وانیہ نے کسی کو اپنی شادی تک کی خبر نہیں دی تھی اور اسی لیے اس نے کسی کا بھی فون اٹھانا بند کر دیا تھا۔ سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ ساتھ تو سامیہ کی زبان کو بریک لگانے کے لیے وانیہ کو ٹوکنا پڑا۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں برہان احمد۔ اس نے بے لچک لہجے میں برہان کا تعارف کروایا۔ سامیہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ اوہ، تم نے بتایا نہیں یار، اینی وے مبارک ہو۔ وہ اپنی حیرانی چھپاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وانیہ کے اعصاب پر تکن سوار ہونے لگی۔ برہان خاموش تماشائی بنا اس کی ہر حرکت پہ نظر کرتا رہا۔ آفس سے اپنی مارک شیٹ لے کر وہ بنا رکے ڈپارٹمنٹ عبور کر گئی تھی۔ برہان گاڑی تک آیا تو وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب وہ خود ہی رو رو کے تھک گئی تو چپ ہو گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے گاڑی ایک اچھے ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے ہوئے پوچھا۔ وانیہ نے حسب توقع نفی میں سر ہلا دیا۔ برہان نے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا بحث کیے اتر کر اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ قدرے سکون والی جگہ پر اس نے وانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آرڈر دے کر وہ وانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ روئی روئی آنکھوں سے خالی ٹیبل کو تک رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو وانیہ؟ برہان نے براہ راست اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سکون چاہتی ہوں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پھر رونے سے روکا۔ تمہیں کون بے سکون کرتا ہے؟ اس نے سابقہ نرمی سے اسے حوصلہ دیا۔ میری یادیں، میں چاہتی ہوں میں سب بھول جاؤں۔ اگر یہی میرا نصیب ہے تو میں اس پہ مطمئن ہو جاؤں۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ یہ اس کی شدید بہکی ہوئی کیفیت تھی کہ وہ اتنی آسانی سے برہان کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ برہان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اسے ایک دوست کی ضرورت ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے وانیہ کے ہاتھ تھام کر اسے متوجہ کیا۔ اس نے سرخ آنکھیں برہان کے چہرے پر جما دیں۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ بھول جاؤ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے۔ یہ سمجھو کہ آج تم مجھ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، بنو گی میری دوست؟ وہ دوستانہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ وانیہ نے عجیب سی نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولا۔ کہیں وہ پھر طنز تو نہیں کر رہا تھا، مگر وہ بالکل سادہ چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ گرما گرم چکن پائی اور چیز دیکھ کر اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تازگی آتی دیکھ کر برہان کھل کے مسکرایا۔ مجھے بیکڈ کھانے بہت پسند ہیں، تم کھاتی ہو یہ سب؟ وہ انجان بن کے اس سے پوچھنے لگا۔ وانیہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ مجھے بھی بیکنگ کرنا آتی ہے، اس نے پہلی بار جواب دیا۔ واقعی؟ پروفیشنل بیکنگ کرتی ہو یا پھر ایویں دودھ انڈے برباد کرتی ہو؟ اس نے امپریس ہوتے ہوئے اسے چھیڑا۔ میں بہت اچھی بیکنگ کرتی ہوں، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ برہان نے چیز پف کا بائٹ لیتے ہوئے اسے مسکرا کے دیکھا۔ کھاؤ، بہت مزے کے ہیں۔ اس نے وانیہ کو اشارہ کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چکن پائی کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسا لیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ برہان نے اس کا ذہن بچانے کے لیے اسے مزید لالچ دیا۔ وہ پھر مسکرائی، جھٹ گردن ہلا دی۔ برہان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ فلیور بتاؤ؟ ڈارک چاکلیٹ وتھ کیریمل۔
اس کی پسند پر برہان نے ابرو اچکائے۔ منہ کڑوا نہیں ہوتا اتنا پیور فلیور کھا کے؟ وہ محض اسے بات کرنے پہ اکسا رہا تھا۔ وانیا ہنستی۔ آپ کو کون سا پسند ہے؟ یار میں تو سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، خالی ونیلا سے بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کی بیچارگی بھرے انداز پر وانیا اور ہنسی۔ برہان نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ وہ کتنے دنوں بعد خوش نظر آئی تھی، کتنی بھلی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر یہ ہنسی۔ وہ اسی طرح اسے مختلف باتوں میں لگا کر اس کا خود پر اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر اس نے یہ اپنے روٹین کا حصہ بنا لیا کہ وہ آفس جا کر بھی دن میں وانیا کو فون کرتا، ادھر ادھر کی بے مقصد باتوں میں لگا کے اسے بہلاتا۔ کبھی وہ بہت کھل کر اس کا ساتھ دیتی اور کبھی پہلے کی طرح سمٹ جاتی۔ اس کے ذہن کی بہت سی گرہیں تھیں جن تک تاحال برہان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ اس لڑکی کو کتھارسس کی ضرورت تھی۔ جب تک وہ اپنا آپ مکمل اس کے سامنے عیاں نہیں کر دیتی تب تک وہ اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل کی دنیا برباد ہو گئی تھی۔ وانیا کا مسئلہ بھی اس سے جدا نہیں تھا۔ وہ اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کر اس کی نفسیاتی الجھنوں کو سلجھانے کا عزم کر چکا تھا، اور یہ بہرحال ایک مشکل عمل تھا۔ اس دن امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، ان کا ریگولر چیک اپ ہونا تھا۔ ڈاکٹر سے وہ ٹائم لے چکا تھا۔ اس نے وانیا کو فون کیا تو وہ امی کے پاس ہی تھی۔ اس نے یاد دہانی کے لیے اسے بھی کہہ دیا تھا۔ وہ گھر آیا تو امی تیار تھیں اور وانیا ان کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تم اکیلے رہ لو گی بیٹا؟ امی نے اس سے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ پنک کلر کے قمیض پاجامے میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ امی کے سوال پر اطمینان بھری مسکراہٹ سے انہیں دیکھ کے بولی، جی امی میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ برہان اس کے امی کہنے پر چونکا۔ امی کو دیکھا تو وہ اسے اشارہ کر کے مسکرانے لگی۔ وہ نظر بچا کر اسے دیکھنے لگا جو دوبارہ ٹی وی میں گم ہو چکی تھی۔ وانیا خوش رہنے لگی ہے نا؟ امی نے راستے میں اس سے کہا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں، وہ تو خوش ہی ہے شروع سے۔ امی اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے انجان نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے کہ شروع میں وہ بہت کھوئی سی رہتی تھی، کسی بات میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کے لیے اداس ہوتی ہوگی، مگر اب شاید اس کا دل لگنے لگا ہے یہاں۔ وہ مسلسل برہان کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں جو ہر ممکن حد تک اپنے تاثرات کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ خیر آپ یہ بتائیں، آپ نے اپنی نئی رپورٹس رکھ لی ہیں نا؟ ساتھ ڈاکٹر کو دکھانی ہوں گی۔ وہ فوراً بات بدل گیا تھا۔ آئمن نے بھی مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ انہیں پہلے دن سے صورتحال کا علم ہو گیا تھا۔ جب سمانہ نے انہیں بتایا تھا کہ برہان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، انہوں نے بیٹی کو بھی منع کر دیا تھا اور خود بھی کبھی کچھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ منتظر ہی رہیں کہ برہان آ کے انہیں کچھ بتاتا، مگر وہ انہی کا بیٹا تھا، اپنی عزت کے لیے ہر سمجھوتا کر لینے والا۔ وہ کمال ہوشیاری سے ہر بات چھپا گیا تھا۔ وانیا کم گو تھی اور موڈی بھی، وہ بھی روایتی ساس نہیں بنی۔ اسے ہر طرح کی آزادی انہوں نے دے رکھی تھی۔ برہان اور وانیا کی ایک دوسرے سے لا تعلقی وہ بہت پہلے دن سے ہی محسوس کر رہی تھی۔ نہ ہی برہان اسے ہنی مون پر لے کے گیا تھا، نہ ہی کہیں گھمانے لے کے جاتا تھا۔ گھر میں بھی وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں تک نہیں کرتے تھے۔ ایک مخصوص رویہ تھا جو وہ شروع سے ان دونوں کا دیکھتی آ رہی تھی۔ وانیا بھی برہان کی ہر ذمہ داری سے بری ذمہ تھی، نہ ہی کبھی گھرداری میں اس نے کوئی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ میاں بیوی والا کوئی لگاوٹ بھرا تعلق ان دونوں کے درمیان نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی انہوں نے برہان کو کریتنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ صاف دامن بچا گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ کر بھی بہت بور ہو چکی تھی اور اب اٹھ کر اپنے روم میں جانے کا سوچ رہی تھی جب کچن کے لیے مخصوص ملازمہ ساجدہ چلی آئی۔ بی بی میں شام کا کھانا تیار کر رہی ہوں۔ بڑی بی بی نے کہا تھا آپ سے آپ کی پسند پوچھ لوں۔ وہ یہ سوال روز ہی پوچھتی تھی۔ وانیا نے ٹی وی آف کر دیا۔ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج تو جی چائنیز بناؤں گی اور ساتھ گاجر کی کھیر۔ اس نے تابعداری سے مینیو بتایا۔ ٹھیک ہے میں بھی وہی کھا لوں گی، مگر مجھے ابھی چائے کے ساتھ کچھ لا دیں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ تھوڑا انتظار کر سکتی ہیں تو میں برہان بھائی کے لیے کیک بنا رہی ہوں، وہ کھا لیجیے گا۔ اس نے صاف لہجے میں اسے مطلع کیا۔ وہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی اور اپنے حلیہ اور چال ڈال سے ماسی یا کام والی ہرگز نہیں لگتی تھی۔ یہ بھی یقیناً اس گھر کے لوگوں کا ذوق تھا کہ ملازم بھی دیکھ بھال کے رکھے جاتے تھے۔ کیک کے ذکر پر وانیا کو دلچسپی محسوس ہوئی۔ اوکے میں ویٹ کر لوں گی۔ وانیا کے جواب پر وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی تو وانیا بھی کچھ سوچتی ہوئی اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ ساجدہ کیک کا سامان پھیلائے تیزی سے ہاتھ چلانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کس ریسیپی سے بنا رہی ہو؟ وانیا نے اجزاء پر نظر ڈال کے پوچھا۔ وہ اصل میں برہان بھائی کو ایگ فلیور پسند نہیں ہے کسی بھی چیز میں، اس لیے ان کے لیے ایگ لیس کیک بنتا ہے، اس نے وانیا کو بتایا۔ اسے سن کے اچھا لگا۔ وہ خود بھی انڈے کی ہیک سے چڑھتی تھی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بنا دوں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ در حقیقت اتنے دن بعد اسے پھر بیکنگ کا شوق چڑھ آیا تھا۔ ساجدہ نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ آپ بنا لیتی ہیں؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔
ہاں بالکل، اب آپ دیکھیے گا میں ایک الگ ترکیب سے بناؤں گی۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، ساجدہ گھبرا گئی۔ الگ ترکیب؟ بی دیکھ لیں برہان بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ یقین کریں، آپ کے برہان بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس پر یقین لہجے پر ساجدہ پیچھے ہٹ گئی۔ اب مالکوں سے کیا بحث کرنا؟ وانیہ نے یوگرٹ کیک بنایا تھا، ساجدہ تو دہی کا کیک میں استعمال ہونا دیکھ کر ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی، مگر جب کیک تیار ہو کے سامنے آیا تو وہ واقعی حیران رہ گئی۔ برہان اور آئمہ واپس آئے تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں کیک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چلو بھئی ساجدہ، چائے لے آؤ اب، آئمہ نے آواز لگائی تو وانیہ بھی تیار ہو کے نیچے آ گئی۔ ساجدہ نے چائے اور کیک برہان کے آگے رکھا اور اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے وہیں رک گئی۔ کیک کی شکل ساخت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دہی سے بنا ہے۔ برہان نے چکھا تو داد دیتی نظروں سے ساجدہ کو دیکھا۔ آج کیک بہت اچھا بنا ہے ساجدہ، اور تھینک گاڈ تم نے میٹھا کم کیا۔ ساجدہ نے خوش ہو کر وانیہ کو اشارہ کیا، وہ بھی خوش ہو گئی۔ برہان بھائی، آج کیک چھوٹی بی بی نے بنایا ہے، میں نے نہیں، اور یہ ترکیب بھی ان کی اپنی تھی۔ برہان نے حیران ہو کر وانیہ کو دیکھا تو وہ جھینک گئی۔ اچھا، پھر تو مجھے بھی دو بھائی۔ آئمہ نے بھی حیرانی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ویل ڈن، مان گئے بھائی، تمہیں بیکنگ آتی ہے۔ برہان نے کھل کر اسے سراہا تھا۔ اسے در حقیقت خوشی ہوئی تھی کہ وہ وانیہ نے پہلی بار گھر کے کسی کام میں حصہ لیا تھا۔ وانیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، اسے سراہا گیا تھا، اس کی توقعات سے بڑھ کر۔ برہان اور آئمہ نے بغور اس کی خوشی نوٹ کی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ کل اس کا فائنل لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔